सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। TV1 से रमज़ान मुबारक की खुसूसी नशरियात नूर रहमान इश्क़ रमज़ान के साथ आपका मेज़बान शब्बीर अबू तालिब आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज 12 रमज़ान मुबारक की हम सहरी करेंगे और दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक में हमारे मुसलमान भाई अपने 13वें रोज़े की जानिब बढ़ेंगे। एक बार फिर आपकी खिदमत में रूहानी कैफ़ व सुरूर से मुज़य्यन नशरियात पेश करने की सादत हासिल कर रहे हैं, इस उम्मीद और यकीन के साथ कि आप घर बैठकर माह रमज़ान मुबारक का हकीकी लुत्फ़ हमारी इस ट्रांसमिशन के ज़रिए हासिल कर सकेंगे। आज जिस मौजू पे मैं गुफ्तगू करना चाहता हूँ वो है कि जब भी हमसे सवाल किया जाता है, जब भी हम पे हमारी ज़िम्मेदारी से मुतालिक पूछा जाता है, तो हम हमेशा बात दूसरों पर डाल देते हैं। ये भी एक ऐसी आदत है जो निचले तबके से लेकर ऊपर अशराफिया तक, हुक्मरानों तक और बड़े बड़े इदारों के जो ज़िम्मेदारान हैं उन तक भी ये बीमारी या ये आदत पहुंच चुकी है कि हम और आप घर के फ़ैसले हों, इदारे के फ़ैसले हों, मोहल्ले के फ़ैसले हों, हम कहीं ऑफ़िस में काम कर रहे हों, कोई ज़िम्मेदारी हम पे हम अफ़सर हों, हम घर के बड़े हों, किसी भी सतह के बड़े ना भी हों, कोई भी ज़िम्मेदारी हम पर डाली जाती है, उसके मुतालिक सवाल किया जाता है, तो हम ये कहते हैं इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। अच्छा, इसमें फिर बंदा जो है ना वो मुख्तलिफ़ किस्म के हीले तलाश करता है। मिसाल के तौर पर कोई और आप ज़िम्मेदारी छोड़ दें, आप मोटर बाइक चला रहे हैं, आपके पीछे आपके दोस्त या रिश्तेदारों में कोई बैठा है और अचानक आपने तेज़ ब्रेक मार दिया, अचानक आप जो है वो खड्डे में गाड़ी लेके चले गए, अचानक आपने स्पीड ब्रेकर के पास गाड़ी स्लो नहीं की, वो तेज़ी से गाड़ी उछली, तो जो आपके पीछे बैठा हुआ है वो आपसे यही कहेगा, अरे भाई देख के गाड़ी चला, क्या कर रहे हो? उसने यही कहना है, मैं क्या करूँ, साइकिल वाला बीच में आ गया था, मैं क्या करूँ, जंप जो है ना वो अंधेरे में नज़र नहीं आया, लाइट लगानी चाहिए थी, मैं क्या करूँ, यहाँ ट्रैफिक का कोई निशान नहीं है, मैं क्या करूँ, गाड़ी वाले ने साइड मार दी, मैं क्या करूँ, गाड़ी का ब्रेक ख़राब है, मैं क्या, यानी बताना नहीं है कि हाँ सॉरी मेरी गलती है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं, ये मैंने बिल्कुल निचली सतह पे जाके बात की, कि जो ये कहते हैं कि हाँ मुझसे गलती हो गई। कितने लोग, आप पूरा दिन अगर आप जायज़ा ले लें जितने लोगों से आपकी गुफ्तगू होती है, बहुत कम लोग ऐसे होंगे कि यार इसमें मेरी गलती है, किसी और की गलती नहीं। तो ये आदत नहीं है हम में। अब आप देखें कि पाकिस्तान की तरक्की की बात आती है तो जिस भी हुक्मरान से पूछा जाता है कि भाई आप हालात बदल नहीं पा रहे, हम तो वही मुश्किल में हैं, महंगाई भी है, बेरोज़गारी है, बदअमनी है, कत्ल गारतगिरी है, सेहत का निज़ाम ठीक नहीं, तालीम का निज़ाम ठीक नहीं, उसने यही कहना है हम क्या करें, पीछे वाले गलत करके चले गए। ये नहीं कहना कि बिल्कुल आपका एतराज़ ठीक है, ये मेरी ज़िम्मेदारी थी, ये हमारी ज़िम्मेदारी थी, हम नाअहल साबित हुए, हम नहीं कर सके। मैं किसी एक शख्स को नहीं कह रहा, हर कोई आकर यही आ तो जाता है, लेकिन आने के बाद उसने यही कहना है कि ये मेरा काम नहीं था, ये पिछलों का था, या ये मेरा काम नहीं है, नीचे वाले का है, ये मेरा काम नहीं है, दाएं वाले का है, बाएं वाले का है, या ये तो सारी चीज़ें मुझे मिली ही ख़राब हैं, मैं क्या करूं। बहुत कम ऐसे होंगे कि जो इसी तरह किसी इदारे के अंदर किसी अफसर से पूछा जाए कि आपको ये डिपार्टमेंट दिया गया था, आप इस डिपार्टमेंट में क्यों नहीं काम कर सके, इसको बेहतर क्यों नहीं बना सके, बहुत कम ऐसे होंगे कहेंगे बॉस मेरी मिस्टेक है, मैं नाअहल साबित हुआ हूँ, मैं नहीं कर सका, मैंने अपनी सलाहियत का इस्तेमाल नहीं किया, मेरी गलती है। बहुत कम ऐसे लोग होंगे। उसने रिपोर्ट बनानी है लंबी चौड़ी, इसकी ये वजह थी, चूँकि ये हो गया चुनाचा ये हो गया, चूँकि ये था चुनाचा ये हो गया, चूँकि पिछले ने ये किया इसलिए ये हो गया, चूँकि मैंने इसको ये काम दिया था उसने नहीं किया चुनाचा ये हो गया। कहने का मकसद ये कि इसी तरह घर में आप देख लें, 4 भाई हैं, सबकी अलग अलग ज़िम्मेदारी है। जो जिससे सवाल किया जाएगा और जो आपके सामने आ गया आपने उससे सवाल कर दिया, उसने यही कहना है मैं क्या करूं, बड़े भाई ने जो है ना वो फ़लाँ चीज़ मुझे दी ही नहीं, मैं क्या करूं, अब्बा जान ने ये करके ही नहीं दिया, मैं क्या करूं, छोटे भाई को ये काम दिया था उसने किया ही नहीं। तो ये जो आदत है हम में कि हमसे जब भी सवाल किया जाए हम दूसरों पे डालते हैं कि वजह कोई और है, मैं नहीं हूँ, ज़िम्मेदारी हम दूसरों पे डालते हैं। ये नहीं कहते कि हाँ सर से लेके पाँव तक मेरी मिस्टेक है, मेरी सोच में फ़र्क था, मैंने ये सोचा था लेकिन मुझसे गलती हो गई, इस तरह नहीं सोचना चाहिए था, इस तरह सोचना चाहिए, मेरी प्लानिंग में मिस्टेक थी, मैंने फ़लाँ को कॉपी करने की कोशिश की जो मुझे नहीं करना चाहिए था। तो आज के इस प्रोग्राम के इंट्रो में मुझे आपको हम सबको ये सबक सीखना है कि ऐसा हो सकता है कि आपकी सलाहियतों
کا بروئے کار نہ لانا یا آپ کا 100% رزلٹ نہ دینا اس کی وجہ کوئی اور عوامل ہوں. میں نہیں کہتا کہ نہیں ہو سکتا، لیکن کم از کم یہ عادت ڈالیں کہ اگر آپ کی غلطی ہو، میری غلطی ہو، ہماری غلطی ہو، تو ہم کہیں آئی ایم سوری، یہ میری نااہلی ہے، میری مسٹیک ہے، میری عقل کی کمی ہے، میرے افعال کی کمی ہے، میرے تجربے کی کمی ہے کہ یہ کام نہیں کر سکا، شاید اس سے بہتر کام کیا جا سکتا تھا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے. پروگرام کلام عشق سے آغاز ہوگا جس کا، اور کلام عشق میں آج سلام کو عام کیجیے، اس موضوع پہ مفتی اسحاق مدنی صاحب قرآن پاک کی ایک چند آیتوں کا ترجمہ مختصر تفسیر بیان کریں گے. سوال ہمارا، جواب آپ کا. میں آج کا جو سوال ہے وہ آج کے حالات کے مطابق ہے کہ ہم کرونا وائرس سے سبق بھی حاصل نہیں کر رہے اور احتیاط بھی نہیں کر رہے. کیوں احتیاط بھی نہیں کر رہے اور سبق بھی حاصل نہیں کر رہے؟ اس پر ذرا گفتگو کریں گے. عالم ٹائم میں دعاؤں کا مہینہ ہے تو دعاؤں کا مہینہ آج ہمارا موضوع ہوگا. علامہ مظفر شاہ قادری صاحب ساتھ ہوں گے. مزیدار سحری میں کراچی فرائیڈ فش اور واٹر ملن اور لیمنیٹ جوس بھی انشاءاللہ تعالی تیار کیا جائے گا شیف اقبال کی جانب سے. کام کی بات میں آج ہم گفتگو کریں گے موت کی ہیبت کو یاد رکھنا. ورفعنا لک ذکرک میں ہوں گے کلام، مہمان کے ساتھ میں ہوں گے مہمان. ہدایت کے بخشش کی رحمتیں بیان کریں گے مفتی اسحاق مدنی صاحب. روحانی گلدستہ مفتی شاہد مدنی صاحب. آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ. خوش آمدید. ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس سے ہوتا ہے ہماری نشریات کا آغاز، یعنی قرآن پاک کی ایک یا چند آیتوں کا ترجمہ مختصر تفسیر بیان کرتے ہیں مفتی محمد اسحاق مدنی صاحب. سیگمنٹ کا نام ہے کلام عشق. بے دینوں نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ. موضوع ہے آج کا سلام کو عام کیجیے، اور دیکھتے ہیں سنتے ہیں کہ قرآن پاک اس بارے میں کیا ارشاد فرماتا ہے. جی مفتی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رب العزت جل جلالہ نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 84 میں ارشاد فرمایا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، کہ جب تم ایک دوسرے سے مصافحہ کرو، ملاقات کرو، تو وقت ملاقات اذا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، تمہاری جو تحیت ہے وہ یہ ہے کہ تم ایک دوسرے کو سلام کرو، اور جب تمہیں کوئی سلام کرے فَأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، یا تو تم اسی سلام کے مثل کلمات لوٹا دو یا پھر اس سے بہتر کلمات کو لوٹاؤ. یہاں پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو طریقہ رہا اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ارشادات فرمایا، ان کی روشنی میں دو تین چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلمانوں کا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی ملاقات ہو تو ملاقات کے وقت سلام کرنا چاہیے. اب قرآن پاک چونکہ عربی میں نازل ہوا، عرب کا کلچر یہ تھا، اور جب ہم عربی لینگویج کی طرف جاتے ہیں یا عرب لوگوں سے کچھ ملاقات کرتے ہیں تو آج بھی وہاں پر یہ بات نظر آتی ہے کہ حیاک اللہ، اکثر جو حیاک اللہ کہہ دیتے ہیں یا اللہ یخلیک کہہ دیتے ہیں، اللہ یخلیک، اللہ تو یہ غموں سے خالی کرے. تو وہاں پہ اس طرح کا کلچر تھا، اس طرح کے کلمات کہتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں فرمایا کہ تمہارے درمیان جو ملاقات کے لیے بہتر لفظ ہے وہ سلام ہے. حیاک اللہ یعنی تم زندہ رہو، یہ بھی ایک دعا ہے. اللہ یخلیک، اللہ تعالیٰ تمہیں غموں سے خالی کرے، یہ بھی ایک دعا ہے. کیا بات. لیکن اگر سلام کر رہے ہو السلام علیکم، کہ تم پر سلامتی ہو، تو دائرے کے سلامتی جس پر ہے وہ زندہ بھی ہے اور سلامت بھی ہے. تو جب زندہ ہے اور سلامت بھی ہے تو پھر جب زندگی اسے مل گئی تو حیاک اللہ، اور جب سلامتی مل گئی تو سلام اس کے اوپر آ گیا. تو کہا کہ ایسی زندگی ملے اسے، حیاک اللہ سے مراد پھر ایسی حیات اس کو مل جائے کہ جس حیات کے اندر اسے ہر طرح کی سلامتی اللہ عطا فرما دے. تو اسی لیے سلام کو عام کیا گیا. حدیث شریف میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور جب روح ان کے جسم میں داخل کی تو فرمایا کہ یہ فرشتے سامنے موجود ہیں، آپ انہیں سلام کیجئے. السلام علیکم کے الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ودیعت فرمائے. جب آپ نے السلام علیکم کہا تو فرشتوں نے جواباً السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا، یعنی وعلیکم السلام کی جگہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا. تو حضرت آدم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ یہ آپ کی تحیت ہے، یعنی آپ کے اور آپ کے اولاد کا وقت ملاقات، یہ آغاز ملاقات کے وقت سلام جو ہے
اس کو جو ہے وہ شروع کرنا اور وقت ملاقات ان الفاظ کا ادا کرنا آپ پہ لازم ہے۔ سلام کرنا یہ سنت مبارکہ ہے، جواب دینا فرض ہے۔ کوئی بھی اگر آپ کو سلام کرتا ہے تو سلام کرنا سنت ہو گیا، جواب دینا واجب ہو گیا۔ میں نے فرض کہہ دیا غلطی سے، جواب دینا واجب ہو گیا۔ سلام کرنا سنت، جواب دینا واجب۔ لہذا جب بھی کوئی سلام کرے تو ہم پر لازم ہے کہ ہم اس کو بہتر الفاظ میں جو ہے اس کے سلام کا جواب دیں۔ اب یہاں پہ اسی روایت کے آخر میں پڑھ رہا تھا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو ان کا قد 60 ہاتھ تھا، یعنی 60 فٹ تک ان کا قد تھا۔ کہا کہ بعد میں پھر وہ قد پست ہوتے چلے گئے یہاں تک کہ اب انسان ایک معتدل کیفیت میں آ گیا، لیکن جب جنت میں لوگ داخل ہوں گے تو قد آدم کی مثل داخل ہوں گے، یعنی وہاں بھی قد اتنے طویل اور اتنے بلند و بالا ہوں گے۔ تو سلام کو عام کرنا یہ ہمارے لیے بہت زیادہ لازم و ضروری ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے گھر کی برکت کے لیے بھی یہ بات ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے گھر میں داخل ہو، گھر والوں کو سلام کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور اس کے بعد مجھ پر سلام بھیجے السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اس کے بعد سورہ اخلاص پڑھے قل واللہ احد۔ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنی برکت عطا فرمائے گا مالی طور پر کہ اس کی اپنی ضروریات بھی پوری ہوتی رہیں گی اور وہ اپنے مال میں سے دوسروں کی مدد بھی کرنے لگ جائے گا۔ تو یہ سمجھیے کہ $1 بلین کا نسخہ ہے ایک، اگر ہم اس کو اپنا لیں بہت مختصر ہے، یعنی السلام علیکم گھر میں داخل ہو السلام علیکم کہیں، السلام علیکم ایھا النبی کہیں اور سورہ اخلاص کی تلاوت کر لیں تو انشاءاللہ یہ ساری برکتیں نصیب ہو جائیں گی۔ فرمایا کہ سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے آزاد ہے۔ سلام جب ہم کرتے ہیں تو اس کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ ایک دوسرے کو سلامتی کی دعا دے رہا ہوتا ہے۔ میں آخری بات یہاں پہ عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں، کہیں سے گزرتے ہیں سلام کرتے ہوئے جاتے ہیں، اگرچہ ہماری جان پہچان نہ بھی ہو لیکن سلام کی برکت یہ ہوتی ہے کہ ایک تعلق پیدا ہو جاتا ہے، اور اگر 1-2 دن آگے پیچھے ہو جائے تو کہا جاتا ہے وہ بندہ کہاں گیا جس کو جو سلام کر رہا تھا ہمیں آج کل نظر نہیں آ رہا، تو یعنی ایک پہچان خود بخود ہو جاتی ہے۔ اگر ہم دن میں 2-4 مرتبہ سلام کریں تو پہچان پیدا ہو جائے، اگر ہم روزانہ دن میں کئی مرتبہ حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کریں تو بتائیے کہ کتنا بڑا مقام ہوگا امتی کا حضور کی بارگاہ میں۔ تو جب ہم لوگوں کو سلام کرتے ہیں تو بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنے آقا حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بھی روزانہ تعداد معین کر کے درود و سلام کے نذرانے پیش کریں، انشاءاللہ اس کی برکتیں دنیا میں بھی ظاہر ہوں گی اور آخرت میں بھی ہمیں نصیب ہوں گی۔ بہت خوب، ماشاءاللہ۔ چلتے ہیں بریک کی جانب، بریک کے بعد ہوتی ہے آپ سے دوبارہ ملاقات۔ خوش آمدید۔ چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں ایک جملہ ایک سوال آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ اس کا جواب دیں اور خیالات کا اظہار کریں، اور سیگمنٹ کا نام ہے سوال ہمارا جواب آپ کا۔ میرا سوال نہ ٹالے، بہت اداس ہوں میں۔ سوال یہ ہے کہ ہم کرونا وائرس سے نہ سبق حاصل کر رہے ہیں نہ احتیاط کر رہے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ اور یہ دونوں باتیں یعنی سبق حاصل کرنا اور احتیاط کرنا، یہ دونوں چیزیں ہم نہیں کر رہے ہیں، نہ سبق حاصل کر رہے ہیں نہ احتیاط کریں۔ یہ دونوں کو ہم نے اس لیے اس سوال میں مجتمع کیا ہے، جمع کیا ہے کہ واقعی ہم یہ دونوں کام نہیں کر رہے۔ احتیاط تو اس لیے نہیں کر رہے کہ دیکھ رہے ہیں کہ بڑھ رہا ہے مرض۔ آج سے 3-4 مہینے پہلے روز کے 15-20 اموات کی خبریں سنتے تھے، اب پاکستان میں 150 لوگوں کی اموات کی خبریں سن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، لیکن ہم احتیاط نہیں کر رہے۔ بازاروں میں گھومنا پھرنا، ریسٹورنٹ پہ جانا، ریسٹورنٹ کے اندر باہر ایک میلہ لگا ہوا ہے، اور اپنے دفتروں میں بھی ہم احتیاط نہیں کر رہے، اپنے محلوں میں احتیاط نہیں کر رہے، اپنی بلڈنگز میں احتیاط نہیں کر رہے، عمارتوں میں جہاں ہمارے کاروبار ہیں وہاں احتیاط نہیں کر رہے، شاپنگ سینٹرز میں احتیاط نہیں کر رہے، اور آہستہ آہستہ اب یہ مرض بڑھ رہا ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ کہ جب دیکھ لیا تھا پچھلے سال کہ کتنی بربادی ہوئی، اس کے باوجود بھی ہم احتیاط نہیں کر رہے، اور یہ انتہائی بد نظمی یا بے نظمی ہے۔ ہمیں ایک منظم قوم ہونے کا جو ہے وہ ثبوت دینا چاہیے، جو ہم نہیں دے رہے۔ دوسری بات سبق حاصل کرنے کی، سبق بھی حاصل نہیں کر رہے۔ پچھلے سال جب کرونا آیا تھا تو بڑی دعائیں شروع ہو گئی تھیں، اور جنہوں نے کبھی نمازیں نہیں پڑھی تھی پابندی سے وہ بھی نمازیں پڑھ رہے تھے، دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائے جا رہے تھے، اجتماعی دعائیں ہو رہی تھیں۔ جن کا پیشہ ناچ گانا اچھل کود تھا وہ بھی سارے کے سارے جو ہے وہ ان کے بھی دماغ ٹھکانے آ گئے تھے، اور وہ بھی جا نماز پہ بیٹھ گئے تھے۔ لیکن جیسے جیسے کرونا
کا معاملہ ختم ہوتا رہا وہ پھر ناچنا گانا انہوں نے شروع کر دیا، اچھل کود پھر شروع ہو گئی اور بہرا روی کی طرف پھر معاشرہ آ گیا، فحاشی عریانیت دوبارہ جو ہے وہ سر اٹھانے لگی، جا نماز پھر الماریوں میں چلے گئے، قرآن کی تلاوت پھر بند ہو گئی اور دعاؤں کے لیے جو ہاتھ اٹھتے تھے وہ بھی کم ہو گئے، اب دوبارہ آ گیا ہے۔ اب کیا کریں گے؟ معاملہ یہ ہے کہ ہم سبق حاصل نہیں کرتے، اور کمال کی بات یہ ہے کہ جب پچھلے سال کرونا آیا تھا تو ہمارے تمام کے تمام گورنرز، وزرائے اعلیٰ، وزیر اعظم، صدر بڑا سینہ چوڑا کر کے کہتے تھے دنیا پاکستان کی تعریف کر رہی ہے، ستائش کر رہی ہے، کیسے ہم کرونا سے نمٹے، دیکھا آپ نے ہمیں سرٹیفکیٹ مل رہے ہیں، یونائٹڈ نیشن ہماری تعریف کر رہی ہے، عالمی ادارہ صحت ہماری تعریف کر رہا ہے۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ بزرگوں کی دعاؤں کی وجہ سے ہوا ہے، یہ ماؤں بہنوں کی دعاؤں کی وجہ سے ہوا ہے، یہ اللہ کے ولیوں نے جو ہاتھ اٹھائے اس کی وجہ سے ہوا ہے، یہ خانہ کعبہ مدینہ منورہ پاکستان سمیت اسلامی دنیا کی مساجد میں مسلمانوں نے پوری دنیا میں جہاں جہاں وہ رہتے ہیں مساجد میں دعائیں کی، اس کی بدولت ہوا۔ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، رسول اللہ کا کرم ہے، اولیاء کا فیضان ہے کہ کرونا پاکستان سے ختم ہو گیا۔ کسی وزیر نے یہ نہیں کہا، ہر کوئی یہی کہتا تھا کہ میری وجہ سے ہوا ہے، ہماری وجہ سے ہوا ہے، دنیا ہماری تعریف کر رہی ہے، دیکھیں ہم نے کیسا کیا، ہر وزیر دوسرے کی تعریف کر رہا ہے، سارے کچھ لوگ منہ میاں مٹھو بنے ہوئے تھے، کوئی باہمی ستائش کے انجمن کھولے ہوئے تھے۔ اب بتائیے دوبارہ کرونا آ گیا تو آپ دور کر دیجئے، آپ تو یہ کہتے تھے نا کہ دنیا ہماری تعریف کرے، ہمارے اقدامات سے ہوا ہے، تو آپ دور کر دیجئے۔ نہیں کہنا چاہیے، اس طرح سے نہیں کہنا چاہیے، اور اگر آپ نے کہا بھی تو زیادہ الفاظ، زیادہ جملے یہ ہونے چاہیے کہ یہ اللہ کے کرم سے گیا ہے، یہ اللہ کے کرم سے گیا ہے، یہ رسول اللہ کے کرم سے گیا، ان کی نگاہ کرم سے گیا ہے، یہ اولیاء کے فیضان سے گیا ہے، ہمارے ملک میں جو دعائیں کی گئیں، وظائف پڑھے گئے اس سے گیا ہے۔ تو میں اب بھی کہتا ہوں ہم نے سبق حاصل نہیں کیا۔ ہم اس رمضان کو دوبارہ دیکھ رہے ہیں کہ جنہوں نے مارننگ شو کرنے تھے وہ مارننگ شو اب تراویح کے بعد کر رہے ہیں۔ یہ چیزیں بے پردگی کرنی ہے، مطلب دوبارہ کرونا آ گیا پھر بھی کرنی ہے۔ ایک دفعہ جب چلا گیا تو سب سمجھے اب دوبارہ نہیں آئے گا۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، اس نظام سے آپ نہیں ٹکرا سکتے۔ اس لیے ضروری یہ ہے کہ ہم جو کوئی مصیبت آتی ہے اور اللہ کو یاد کرتے ہیں، کل کے پروگرام میں بھی میں نے یہ کہا تھا کہ ہم اس وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں جب مصیبت آتی ہے، جیسے مصیبت چلی جاتی ہے ہم پھر بھول جاتے ہیں۔ تو ہوا یہی کہ پچھلے سال کرونا آیا، ہم سب جانماز پہ بیٹھ گئے، جیسے جیسے جاتا رہا ہم سارے کے سارے کرونا کا بھول گئے۔ ہم نے کئی مرتبہ اس پلیٹ فارم سے کہا کہ خدا کے واسطے معاشرتی برائیوں، فحاشی، عریانیت، بے پردگی، بد نگاہی، اس سے منسلک جتنے پروگرامز ہیں، نجی پروگرام ہیں، ٹیلی ویژن کے پروگرام ہیں، دیگر جو ہماری حرکات و سکنات ہیں، اس پر غور کریں اور توبہ کریں۔ اس وجہ سے یہ برائیاں اور یہ وبائیں آتی ہیں۔ کچھ لوگ سمجھے لیکن جیسے کرونا گیا وہ دوبارہ اس ٹریک پہ آ گئے۔ آج ایک بار پھر ہم ماہ رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں میں اسی طرح کا رویہ دیکھ رہے ہیں قوم کا، نہ احتیاط ہے نہ سبق حاصل کیا۔ ہم پھر ناچنے گانے پہ لگ گئے، پھر فحاشی عریانیت پہ لگ گئے، پھر بے پردگی پہ لگ گئے، پھر بدنگاہی پہ لگ گئے، اور اب عالم یہ ہے کہ کرونا دوبارہ آ رہا ہے۔ تو پھر کیا اس مرتبہ ہم پھر دعائیں کریں گے؟ جیسے چلا جائے گا اس کے بعد پھر ہم یہی ناچ گانا شروع کر دیں گے، یہی فحاشی عریانیت ہوگی، یہی بدنگاہی ہوگی، یہی بے پردگی ہوگی، یہی گالم گلوچ ہوگی، یہی گناہ ہوں گے، یہی جھوٹ، یہی فریب، یہی غیبت، یہی چغلی، کیا یہی کرنا ہے ہم نے؟ تو پھر یاد رکھنا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہیں بچ سکیں گے۔ میں خدا نہ خواستہ کہہ رہا ہوں، اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کریم ہیں، رؤوف ہیں، ہمیں ساری امیدیں اس بارگاہ سے ہیں، ان بارگاہوں سے ہیں، لیکن ایسا تو نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نعمتوں کا شکر بھی ادا نہ کریں، ہم اللہ کی بات بھی نہ مانیں، ہم رسول اللہ کی سیرت کو بھی نہ اپنائیں، ہم اللہ کے ولیوں اور اللہ کے نیک بندوں کے فرمودات پہ بھی عمل نہ کریں، اور چاہیں یہ کہ سب کچھ اچھا ہو جائے، اور جب سب کچھ اچھا ہو جائے تو پھر یہ بھی نہ کہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہوا، رسول اللہ کے نگاہ کرم سے ہوا، اولیاء کے فیضان سے ہوا، ماں باپ کی دعاؤں سے ہوا، بزرگوں کی دعاؤں سے ہوا، پھر ہم کہیں یہ تو سب میری وجہ سے ہوا ہے، یہ تو ہمارے اقدامات سے ہوا ہے، یہ تو ہماری پلاننگ سے ہوا ہے، یہ تو ہماری اسٹریٹجی سے ہوا ہے، یہ تو ہماری حکمت عملی سے ہوا ہے۔ تو اس لیے آج اس پلیٹ فارم سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں، مجھ سمیت ہم سب کو ایک تو کرونا وائرس کے معاملے میں احتیاط بھی کرنی ہے،
جو کچھ بتایا جا رہا ہے طبی ماہرین کی طرف سے اس پر عمل بھی کرنا ہے اور ساتھ ساتھ سبق بھی حاصل کرنا ہے۔ ایک چانس ملا تھا، کرونا وائرس چلا گیا، ہم نہیں مانے، ہم دوبارہ اسی ٹریک پہ آ گئے، اب دوبارہ کرونا وائرس آ گیا ہے، اب بھی چانس ہے۔ اب اس بار جب دعائیں کریں، اس بار جب گڑ گڑائیں، اس بار جب گناہوں سے توبہ کریں تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم گناہ دوبارہ نہ کریں، اپنی روش کو بدلیں، اپنی عادت کو بدلیں تاکہ اس طرح کی وبائیں دوبارہ نہ آئیں۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی عمران صاحب بات کیجئے ذرا اونچی آواز سے پلیز۔ شبیر بھائی، عدنان اختاری بات کر رہا ہوں جنگ سے۔ جی عدنان بھائی کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے۔ جی آپ سنائیں، آپ کی؟ اللہ کا شکر۔ کیا کہنا چاہیں گے؟ حضور یہی ہے کہ ہم کرونا وائرس سے احتیاط کیوں نہیں کرتے؟ اصل میں ہمارے میں سب سے زیادہ مسئلہ یہی ہے، جب ہمیں مصیبت آتی ہے نا تو ہم پھر خدا کو یاد کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ جب مصیبت ٹل جاتی ہے پھر بھول بھلا جاتے ہیں۔ پہلے بھی آیا، ہم لوگوں نے احتیاط نہیں کی، اب پھر یہی ہے۔ اب لوگوں کو پتہ چل رہا ہے، جیسے ہمارے ساتھ ملک میں ہو رہا ہے نا، اب وہ دیکھ کے ڈر بھی رہے ہیں۔ پہلے تو ہمیں یہی ہے کہ جو احتیاطیں بتائی گئی ہیں ہمیں وہی کرنا چاہیے۔ اب تقریباً ہمیں باوجود ہی رہنا چاہیے۔ الحمدللہ اگر ہم نمازیں پڑھیں گے، قرآن پاک پڑھیں گے اور ماشاءاللہ نیک مہینے اللہ تعالیٰ کا، اور اس مہینے میں ہم جتنی خوبی باتیں کریں گے انشاءاللہ وبا اتنی ہی جلدی جائے گی۔ بہت شکریہ۔ عدنان اتاری تھے پنجاب سے، جنگ سے، آپ نے اپنے خیالات کا اظہار فرمایا۔ تو اب یہ سننے میں آ رہا ہے کہ ہمارے پڑوسی ملک میں یا ہمارے اطراف کے ممالک میں بھی کرونا وائرس تیزی سے پھیل رہا ہے، اور ابھی میں ٹیلی ویژن پہ دیکھ رہا تھا کہ ہم نے ہندوستان کو امداد کی پیشکش کر دی ہے، ہم نے ہندوستان کی مدد کرنے کی پیشکش کر دی ہے، ہم یہاں سے ایکوپمنٹ بھیجنا چاہ رہے ہیں انسانی ہمدردی کے ناطے۔ اچھی بات ہے، لیکن انسانی ہمدردی کے لیے اور بھی تو بہت سے مواقع آتے ہیں۔ آج ہمیں یاد آ گیا کہ ہمیں انسانی ہمدردی کے تحت ہندوستان کو ایکوپمنٹ بھیجنے چاہیے۔ غور کرنا چاہیے ہم کبھی کہاں ہوتے ہیں، وہ ہمارے لیے کیا کر رہا ہے، وہ ہمارے خلاف کیا کر رہا ہے، وہ ہمارے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے انسانی ہمدردی کا معاملہ ہے، لیکن کیا ہمارے ہاں سب کچھ ٹھیک ہے؟ کیا ہم مکمل طور پر ایکوپڈ ہیں؟ ہمارے پاس سارا ساز و سامان اس وبا سے نمٹنے کے لیے موجود ہے؟ ساری چیزوں پہ غور کرنا ہے۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور وقت تو ہو گیا ہے عالم ٹائم کا، لیکن ہم گفتگو کرتے ہیں۔ دو علماء کرام ہمارے ساتھ ہیں۔ اس وقت جو کرونا وائرس کی صورتحال ہے کہ ہم سب کو احتیاط کرنی چاہیے۔ پہلے اجاگر صاحب بتائیں کہ کیا فرض بنتا ہے بحیثیت قوم کہ جب طبی ماہرین کہہ رہے ہیں کہ احتیاط کریں اور ہم نہیں کر رہے، کیا ہونا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، شفا دینے والا اللہ تعالیٰ ہی، اور چونکہ وہ مسبب الاسباب ہیں، اسباب کے تحت یہ عالم ہم گزار رہے ہیں، تو انسان کو چاہیے کہ جو جس فن کے اہل ہوتے ہیں ان کے مشوروں پر عمل کرنا چاہیے۔ انسان کوئی بھی عقل کل نہیں ہے، انسان عقل کل نہیں ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے اس چیز کو سمجھنے والے طبی ماہرین ہیں تو ہمیں ان کی باتوں پر عمل کرنا چاہیے، کیونکہ اسلام اس چیز کو منع نہیں کرتا، سبب اختیار کرنا چاہیے۔ جب ہمارے ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں وبا پھیل رہی ہے، ہمارے پڑوس میں دیکھیں بھارت میں کیا ہو رہا ہے، تو آج ہم احتیاط نہیں کریں گے تو اچھا ہے نا۔ ایک جملہ آپ نے سنا ہوگا کہ احتیاط افسوس سے بہتر ہے۔ صحیح، تو بہتر یہی ہے کہ آپ احتیاط کریں، یہ ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کے ہم سب کے محترم و مکرم حضرت علامہ پیر سید مظفر شاہ قادری صاحب۔ السلام علیکم شاہ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی اللہ۔ اچھا، ان کے ساتھ موجود ہیں حضرت علامہ مفتی محمد اسحاق مدنی صاحب، آپ کو بھی السلام علیکم۔ اور اجاگر صاحب سے ہم نے گفتگو کر لی۔ تو عالم ٹائم پہ جانے سے پہلے شاہ صاحب مختصراً ہم ذرا ترغیب دے دیں لوگوں کو کہ جو یہ وبا پھیل رہی ہے اس میں کیا احتیاط کرنی چاہیے۔ آپ نے میسیجز بھی آج کیے ہیں لوگوں کو اس حوالے سے، تو کوئی پیغام ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، اور احتیاط نہ خلاف توکل ہے نہ خلاف شرع ہے، بلکہ مقصود توکل اور مقصود شرع ہے۔ احتیاط نہ کرنا خود ایک گناہ کے درجے میں ہے۔ اچھا، احتیاط نہ کرنا ایک خود گویا کہ جہالت ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی زندگی مبارکہ کو اگر آپ دیکھیں تو ان کی زندگیوں میں دیکھیں توکل اسباب کے ساتھ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے جب حضور سے پوچھا تھا
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ ہمیں اللہ کے پر بھروسے کا یہ اثر بتاتے ہیں تو ہماری سب سے قیمتی چیز ہماری سواریاں ہیں جو بار ہم رسیوں کے ساتھ درختوں کے ساتھ نکیل کے ساتھ باندھتے ہیں، یا رسول اللہ ہم اس کی رسیاں نہیں باندھیں گے، ایسی چھوڑیں گے؟ تو سرکار نے فرمایا یہ توکل نہیں ہے، توکل یہ ہے کہ تم اپنی سواریوں کو رسی سے باندھو اور اس کی حفاظت اللہ پر چھوڑ دو۔ واہ واہ، تو لہٰذا توکل کا مطلب یہ ہے کہ اسباب کو حاصل کرنا اور نتیجہ اللہ پر چھوڑنا۔ لہٰذا جو خدا ترس ڈاکٹرز جو واقعتاً اللہ سے ڈرتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں، اللہ پر یقین رکھتے ہیں، جب ایسے صالح لوگ آپ کو بتا رہے ہیں اور ہمارے سامنے ایسے واقعات نظر آ رہے ہیں تو اس میں احتیاط کو چھوڑنا سراسر جہالت ہے اور سراسر گویا کہ ایک بہت بڑی آفت ہے۔ تو میں ناظرین کو یہ کہوں گا کہ احتیاط کو بروئے کار لائیں، اور اگر آپ گیدرنگ بھی کرتے ہیں تو اس میں فاصلہ رکھیں اور ہاتھ ملانا، بغل گیر ہونا اس سے اجتناب کریں کہ جس سے امکانی طور پر گویا کہ اس کے پھیلنے کا ایک اثر ہو سکتا ہے، تو بچنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تمام علماء یہ بات کرتے ہیں، ڈاکٹرز یہ بات کرتے ہیں، ہماری عوام کو چاہیے کہ وہ بہت زیادہ اس پر زور دینا کہ جناب جس نے ماسک پہن لیا تو اس کے عقیدے پر شک کر لیا جاتا ہے، کسی نے اگر ہاتھ مٹانے سے اجتناب کیا تو شاید اس پہ عقیدے پر شک کر لیا جاتا ہے کہ اسے اللہ پر بھروسہ نہیں ہے، تو یہ سراسر کم علمی ہے۔ بہت شکریہ۔ تو چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں سارے علماء کرام ہمارے ساتھ ہوں گے، اور ہمارے آپ کے ہم سب کے پسندیدہ حضرت علامہ مفتی محمد شاہد مدنی صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں۔ تو اس سیگمنٹ میں جہاں علم کی بات ہوتی ہے، سوال ہوتا ہے، جواب ہوتا ہے، خاص موضوع ہوتا ہے اور علماء کرام کی علم کی محفل ہوتی ہے، اس سیگمنٹ کا نام ہے عالم ٹائم۔ لے کر آیا ہمارا نبی۔ آج کا ہمارا موضوع ہے دعاؤں کا مہینہ، اور دعاؤں کا مہینہ اس موضوع پہ گفتگو کے لیے چاروں معزز علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو سب سے پہلے مظفر شاہ صاحب قادری صاحب سے پوچھتے ہیں، حضرت یہ بتائیں کہ کیوں کہا جاتا ہے کہ یہ مہینہ دعاؤں کا مہینہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رمضان شریف کا مہینہ جو جس طرح اس سے پہلے بھی ہم نے ذکر کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان المعظم کے آخری حصے میں رمضان شریف کی جو اہمیت کو بیان کیا تھا، اس میں اس مہینے میں اجر کا زیادہ ہو جانا، ثواب کا زیادہ ہو جانا اور اس مہینے کی ایک رات کا لیلۃ القدر قرار پانا، یہ تمام تفصیل کے ساتھ حضور علیہ السلام نے ذکر فرمایا۔ تو یہ مہینہ دعاؤں کی مقبولیت کا مہینہ ہے، اور دعا کی قبولیت کے لیے اللہ رب العالمین جل وعلا نے بعض آثار، بعض احوال، بعض اذکار، بعض اوقات اللہ رب العالمین جل وعلا نے ایسے رکھے ہیں تاکہ بندہ اس سے بینیفٹ اٹھائے، اس سے فائدہ اٹھائے، اور جو اللہ رب العالمین نے جن ایام کو، جن اذکار کو، جن مہینوں کو، جن حالات کو، جن شخصیات کو اپنی بارگاہ میں دعا کی مستجاب و مقبول ہونے کا ذریعہ بنایا ہے، تو پھر اس کو فراموش نہ کریں۔ ان میں سے رمضان المبارک ہے۔ اگر ہم قرآن مجید کو دیکھیں شبیر بھائی، تو ایک سوال صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے حضور سے کہا تھا، عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ ہم اپنے رب سے کب اپنی حاجتیں طلب کریں اور ہم اپنے رب سے کب دعا کریں؟ یعنی مطلق انہوں نے پوچھا کہ کون سا وقت یا رسول اللہ آپ بتاتے ہیں کہ ہم کون سے وقت میں دعا کریں، جس طرح آپ پوچھ رہے ہیں کون سا وقت اور مہینہ، تو صحابہ نے عرض کیا کہ کون سا وقت ہو اور کون سی ایسی ساعت ہو کہ جس میں ہم اپنے رب سے دعا کریں۔ تو سورۃ البقرہ کی آیت کریمہ نازل ہوئی تھی کہ حبیب آپ ان سے کہہ دیجئے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں تو ان سے کہو کہ میں ان کے قریب ہوں۔ اجیب الدعوۃ الداعی اذا دعان، وہ جب بھی مجھ سے دعا کریں گے میں ان کی دعاؤں کو قبول کروں گا۔ تو یہ قرآن کریم فرقان حمید میں ایک مطلق ارشاد موجود ہے کہ اجیب الدعوۃ الداعی اذا دعان، اجیبو، میں ان کی دعا قبول کروں گا۔ دعوت الداعی اذا دعان، دعا کرنے والا جس وقت مجھ سے جو فریاد کرے گا، اجیبو، تو میں اس کو قبول کروں گا۔ جیسا قرآن کریم کے اندر بھی موجود ہے، علم نشرح سورہ انشراح کے اندر ہم پڑھتے ہیں فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ جب اس کا معنی یہ کہ حضرت عبداللہ ابن عباس صحابہ نے کہ جب تم فرض نمازوں سے فارغ ہو جاؤ تو رب کے حضور دعا کرو۔ یہ قرآن کریم میں دیکھیں مطلق بیان کر دیں گے، اجیب الدعوۃ الداعی اذا دعان، کہ جب بھی دعا کرنے والا مجھ سے دعا کرتا ہے تو اجیبو، میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ لیکن اس کے کچھ طریقے ہیں شبیر بھائی، کچھ آداب ہیں، جس طرح کہ سورۃ الاعراف کے اندر اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا کہ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، کہ دعا کرو اپنے رب سے، پکارو اپنے رب کو تضرع اور خفیہ، یعنی گڑ گڑاتے ہوئے اور آہستگی کے ساتھ۔ ان اللہ لا يحب المعتدین،
अल्लाह रब्बुल आलमीन हद से ज़्यादा तजावुज़ करने वालों को पसंद नहीं फरमाता। यानी क्या मतलब है इसका? गिड़गिड़ाने का क्या मकसद है, खामोशी का क्या मकसद है, उसको बयान करने से पहले अगर थोड़ा टाइम है तो मैं ये बता दूं कि इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुअतदीन, अल्लाह हद से ज़्यादा तजावुज़ करने वालों को पसंद नहीं फरमाता। इसका मतलब ये है कि दुआ करने वाला जब अपने रब के हुजूर दुआ कर रहा है, उसके ऊपर सबसे पहले ये लाजिम है कि अपनी हाजतें रब्बुल आलमीन की बारगाह में जिक्र कर रहा है तो उस रब की बारगाह के आदाब को जाने, वाह वाह, उसकी सिफात को जाने। ऐसा कोई जुमला जुबान से ना निकाले शबीर भाई, ऐसा कोई लहजा इख्तियार ना करे, ऐसा दुआ के अंदर कोई पहराया या तसन्नो ना बनाए जो रब करीम की ज़ात और उसकी शान के खिलाफ हो। मसलन ये भी देखा गया किसी को दुआ करते हुए, या अल्लाह तू ज़मीन पर आ जा, माज़ल्लाह मैं तेरे पाँव दबाऊंगा, या अल्लाह तू ज़मीन पर आ जा, तू कहाँ पर है, तू जल्दी आ जा, जल्दी आ जा। ये सारी खुराफात हैं, ये इल्हाद हैं, और ऐसी चीज़ को रोकते हुए अल्लाह ने फरमाया कि वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही, इन नादानों ने और इन जाहिलों ने अल्लाह की कदर व शान को जाना ही नहीं जैसा अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला की कदर व शान है। इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुअतदीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला हद से तजावुज़ करने वालों को पसंद नहीं फरमाता। शायद अभी आपने ब्रेक लेना है, तो इस आयत करीमा में जो कवायद है इस पर मैंने थोड़ा सा इशारा किया, इंशाअल्लाह वक्त रहेगा तो बिल्कुल इस पर तफसीली बात करते हैं मुख्तसर से वक्फे के बाद। खुशामदीद, आलिम टाइम है और मौजू है दुआओं का महीना। शाह साहब ने तफसीलन तस्करा किया, कुछ तशनीकी रह गई उसका जिक्र करते हैं। अच्छा मुफ्ती शाही साहब ये बताएं, आदाब का तस्करा किया शाह साहब ने और फिर दूसरी तरफ उनकी गुफ्तगू चली गई, ज़रा तफसील से बताइए, मैं जब दुआ करने बैठूं तो निगाहें कैसी हों, हाथों की मूवमेंट क्या हो, सोच कहाँ पर हो, कल्ब की कैफियत क्या हो और अल्फाज कैसे इस्तेमाल हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हुवल क़ादिरु हुवल हक़्क़ु हुवल मुईन। बहुत शुक्रिया। दुआ अल्लाह की एक बहुत बड़ी नेमत है और ये वो नेमत है कि जिसके बारे में रब ने ख़ुद फरमाया कि तुम मुझसे दुआ मांगो, मैं तुम्हारी दुआ को कबूल करूँगा। नबी करीम अलैहि अफ़दलुस सलाति व तस्लीम ने फरमाया कि अद्दुआउ सिलाहुल मुमिन व इमादुद्दीन व नूरुस समावाति वल अर्द, यानी दुआ मोमिन का हथियार है, दीन का सुतून है और ज़मीनों और आसमानों का नूर है। क़िबला शाह साहब ने दुआ में तज़र्रो का ज़िक्र फरमाया। आप यूँ समझिए कि दुआ में तज़र्रो का होना, आजिज़ी का होना, खुशू खुजू का होना, ये रूह दुआ है। उसकी वजह यह है कि जब आप अपने रब से मांग रहे हैं तो उसमें आपकी तवज्जो ये होनी चाहिए कि मैं हुजूर रब हाज़िर हूँ। अब उसकी जो जलालत है, रब का जलाल है, रब की अज़मत है, वो उसकी किबरियाई है, उसका असर आपकी ज़ात में नज़र आना चाहिए। हम दुआ को उमूमी तौर पर एज़ रूटीन कर रहे होते हैं, यानी हमारे जहन में कुछ और होता है, हमारे ख़यालात कहीं और होते हैं और हम दुआ मांग रहे होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि रस्मी कार्रवाई रूह दुआ से हम ना आशना हैं। मैं एक छोटी सी मिसाल से ये बात समझाना चाहूँगा कि आज अगर कोई मुअज़्ज़ज़ दीनी हो तो उसकी ज़ाहिरी जलालत होती है, बाज़ जगहों पे हकीकतन होती है, बाज़ जगहों पे मसनूई होती है। अब अगर आपको उन्हें दुआ के लिए कहना होता है तो आप सबसे पहले तो अपने जिस्मी तौर पर जो है वो बड़े आजिज़ी से बैठते हैं, आवाज़ को पस्त करते हैं और आवाज़ को पस्त करने के बाद फिर दुआ का कहना भी होता है तो हज़रत मेरे लिए दुआ कीजिएगा। ये जो आपने यहाँ पर किया, अगर वो वाक़तन वली कामिल है तो अदब का हमें हुक्म दिया गया है, बिल्कुल ऐसा करना चाहिए। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक बंदे से जब आप दुआ का कह रहे हैं तो आपका अंदाज़ ये है, और जब आप रब से दुआ मांग रहे हैं और तो उस वक्त आपका वो तजर्रो कहाँ चला गया। ये वो बुनियादी फ़र्क है कि जिसे हमें अपनी ज़वात से ख़त्म करना होगा कि जिस तरह हम एक ज़ाहिरी मुअज़्ज़ज़ दीनी के पास इतनी आहिस्ता आवाज़ में सिमट कर गर्दन झुका के कान के पास जाके हज़रत मेरे लिए दुआ कर दीजिएगा, तो ये तजर्रो जब रब की बारगाह में, तो वहाँ पर तो आप डायरेक्ट रब से अर्ज़ कर रहे हैं कि या इलाहुल आलमीन तू मुझ पर अपना फ़ज़ल फ़रमा, तू मेरी बख्शिश फ़रमा, तू मेरी मग़फ़िरत फ़रमा, तू मुझे आसानी अता फ़रमा, तू मुझे अपनी ज़ात के सिवा किसी का मोहताज ना कर। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि दुआ अंबिया किराम की अजीम सुन्नत है और अंबिया किराम जब दुआ किया करते थे तो तजर्रो का आलम क्या होता था कि सय्यदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुआ फरमा रहे थे बद्र के मौके पर तो आपके काशाना अक़दस पर जो चादर थी वो गिर गई
اور اس میں تضرع اتنا زیادہ تھا کہ جو دلاسے کے الفاظ تھے وہ حضرت صدیق اکبر نے ادا کیے کہ آپ کا رب جو ہے وہ آپ کو مایوس نہیں فرمائے گا، اپنے وعدے کو پورا فرمائے گا۔ تو ہم جب دعا کے لیے بیٹھیں تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اپنے خیالات کو جمع کریں، اپنے دل کو ٹھیک کریں، اور اس بات کو ذہن میں واضح طور پر رکھیں کہ میں رب کے حضور حاضر ہوں۔ تو وہاں پر جو جلالت ہے، وہ جو میں نے ذکر کیا مصنوعی جلالت، وہ ایک الگ چیز ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں جو جلالت ہے وہ جلالت حقیقی ہے، چونکہ آپ رب کے حضور حاضر ہیں، تو خود بخود آپ پر وہ کیفیت طاری ہو جائے گی۔ دوسری بات میں یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ زندگی میں دیکھیں یہ ہمارے پاس اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر ہم اللہ سے دعا کو مضبوطی سے تھام لیں تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو مخلوق کے سامنے محتاج نہیں فرماتا۔ یعنی آپ رب سے مانگ رہے ہیں تو پھر رب آپ کو عطا کرتا ہے۔ جو شخص رب کو چھوڑ کر لوگوں کے در در پہ جاتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ اپنی پوری زندگی گزارتا ہے محتاجی والی۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں اس کے بعد دعا کریں تو تضرع سے دعا کریں۔ اسی طرح بعض جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ اجتماعی دعا کا اہتمام ہوتا ہے۔ اب ہمارے ماضی میں کیا ہوتا تھا کہ جب دعا کروانی ہوتی تھی تو جو ولی کامل ہوا کرتے تھے، خوف خدا رکھنے والے شیخ ہوا کرتے تھے، ان سے عرض کرتے تھے حضرت آپ دعا کرا دیجیے۔ اب ہمارے معاشرے میں اس کا عکس ہو گیا ہے کہ جسے دیکھیں وہ مطلب ظاہری اعتبار سے دیکھا جاتا ہے کہ بس اس سے جو ہے نا وہ رقت انگیز دعا کرا لینی ہے۔ دعا میں جو تاثیر پیدا ہوتی ہے وہ اعمال سے پیدا ہوتی ہے۔ یعنی ایسے شخص سے آپ نے دعا کروائی جو تہجد گزار ہے، جو حقوق اللہ اور حقوق العباد کا خیال رکھتا ہے، تو وہ دعا اس کا کروانا جو ہے وہ آپ کے لیے نافع ہوگا۔ تو اس لیے جو اللہ والے ہیں، اللہ کے مقرب بندے ہیں، ان سے دعا کی جائے، لیکن بنیاد یہ ہے کہ اپنی دعا کے اندر تضرع، عاجزی، انکساری، گریہ، یعنی اللہ تعالیٰ کو گریہ بہت پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے دیکھو یہ ہے میرا بندہ کہ اس نے مجھے دیکھا نہیں لیکن کس طرح مجھ سے گریہ زاری کر کے دعا مانگ رہا ہے۔ تو یہ بنیاد ہے دعا کی۔ سبحان اللہ۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد۔ سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ، سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ۔ خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور جو صورتحال اس وقت کرونا وائرس کی ہے اس حوالے سے بھی آپ سے یہ گزارش ہے لائف بوائے کی جانب سے، اور ان کا پیغام ہے کہ بار بار ہاتھوں کو دھونا ہے اور اچھے طریقے سے دھونا ہے، اور لائف بوائے کا یہ کہنا ہے کہ لائف بوائے کا ہینڈ واش جو ہے نا وہ جرمز سے آپ کو پروٹیکٹ کرتا ہے، بیکٹیریا سے، جراثیم سے، اور ہاتھوں کو بار بار دھونے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے اس کو پراپر واش کرنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ صرف آپ رسمی کارروائی کے طور پر اس کو واش کریں، اور پراپر واش کرنے کے لیے ہاتھوں کو، انگلیوں کے درمیان کے حصوں کو، ہتھیلی، ان کو آپ نے، ناخنوں کو، سب کو اچھے طریقے سے آپ نے واش کرنا ہے۔ اور لائف بوائے کا یہ پیغام ہے کہ 99.9% بیکٹیریا اور وائرس سے یہ آپ کو نجات دیتا ہے، اور کووڈ-19 کے بعد اس کی زیادہ ضرورت ہے۔ بچے اسپیشلی جو باہر کھیلنے جاتے ہیں، میں تو ویسے یہ سجیسٹ کروں گا والدین کو، اور اپنے اطراف میں بھی میں نے دوستوں کو یہی پیغام دیا ہے کہ بچے چونکہ اسکول نہیں جا رہے، آن لائن کلاسز زیادہ لے رہے ہیں، تو کھیل کود اگر نہ کریں تو زیادہ بہتر ہے ان دنوں میں، کیونکہ جو صورتحال پاکستان کی ہو رہی ہے اس میں اگر ہم سب مل کر طبی ماہرین کے مشورے پر عمل نہیں کریں گے تو بہت نقصان دہ ہوگا، اور بچوں کو اس مرتبہ کرونا وائرس کی شکایت یا ان کے ریشوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ تو چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں ہمارے شیف اقبال روزانہ ایک مزیدار ڈش بنانا پکانا سکھاتے ہیں ہمیں، اور سیگمنٹ کا نام ہے مزیدار سحری۔ تو عطا ہی عطا، تو کجا من کجا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام۔ اچھا جی، جب جائیں کچن میں تو ضروری ہے ہینڈ واش کرنا، جی سر، اور یہ لائف بوائے کا پیغام ہے، میٹ کو یا کھانے پینے کی چیزوں کو آپ ہاتھ لگائیں، اور اگر آپ کے ہاتھوں میں جرمز ہوں تو خدا نہ خواستہ وہ کھانے پہ لگ سکتے ہیں۔ بالکل۔ اور اگر ہینڈ واش نہیں کیا تو ہینڈ سینیٹائزر جیل جو ہے لائف بوائے کا، اسے بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ کیا بات۔ تو میں نے تو ہینڈ واش کر لیا، آپ کے لیے روزانہ میں لاتا ہوں یہ جیل، اور آگ سے دور رکھنا ہے۔ کیا بات۔ یہ کہا جاتا ہے کہ آگ سے دور رکھنا، مشوروں کو ماننا چاہیے۔ یہی ابھی شاہ صاحب نے بھی اپنے گفتگو کے آغاز میں
फरमाया कि मशवरों को मानना चाहिए, ज़िद नहीं करनी चाहिए। तबी माहिरीन, डॉक्टर्स, आलमी इदारा सेहत, ये सारी जो हमें प्रोटेक्शन या प्रोटेक्ट करने की जो लवाजमात बताते हैं, इस पर अमल करना चाहिए। मज़ेदार सहरी में आज हैं दो चीज़ें, कराची फ्राइड फ़िश, कराची की फ्राइड फ़िश, वाह, हाँ और वाटर मेलन लेमनेड, जी ये सर। जूस है। हाँ हाँ ठीक है, तो पहले कराची फ्राइड फ़िश बनाएंगे। जी। मछली आ गई है, फिश हाँ आ गई, जी आ बिल्कुल गई, आ गई। बताइए। तो बस शबीर भाई आपने कहा ना कि मशवरों पे अमल करना चाहिए, तो डॉक्टर हजरात कहते हैं जी फिश का इस्तेमाल करें। फिश में ओमेगा 3 होता है जो दिमाग के सेल को एनहेंस करे। तो और फिश को थ्रू आउट द ईयर साल भर खाना चाहिए। क्या ख्याल है? पकाकर। पका कर। अच्छा, कुछ मुल्कों में, ये मैंने इसलिए कहा आपकी मालूमात में इजाफा कर दूँ, कुछ मुल्कों में कच्ची मछली भी खाई जाती है। हाँ यहाँ भी खाते हैं। स्विट्ज़रलैंड में एक जगह पर, ज़्यूरिच में, आज से कई साल पहले एक भाई के यहाँ मैं नाश्ते पे गया। उन्होंने कहा ये आप खाएंगे, ये खाएंगे, और ये ऑप्शनल है क्योंकि इसमें मछली कच्ची है, आपको अच्छी लगे ना लगे। तो थोड़ा सा मैंने टेस्ट किया, कुछ लोगों को अच्छा लगता है लेकिन मुकम्मल कच्चा नहीं खाया। हाँ, मुझे कोई बता रहा था कि जापान में या कोरिया में मछली यूँ, छोटी मछली जो होती है वो यूँ तैर रही होती है, उसको यूँ निकालते वो तड़प रही होती है और ऐसे ही खा लेते हैं। हाँ सही बात है। उसको पका लेना भाई। ठीक है, जैसे पकाना जी। है और फ्राई करने से पहले इसे मैरिनेट करना ज़रूरी है जी। क्या क्या डाला है इसमें आपने? अच्छा, लाहौरी फ्राइड फिश बनती है। हाँ, तो फिश का आगाज़ कराची से यकीनन होता है। कराची के साहिल पे अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया की फ़िश होती है, तो ज़रा सा डिफरेंट है। अच्छा शबीर भाई, इसमें अदरक लहसुन पिसा हुआ, फिश का ताज़ा होना लाजमी है, ज़रूरी है। खारे पानी और मीठे पानी की मछलियों के टेस्ट में फ़र्क होता है। बहुत और कराची वाकई अल्लाह ताला ने बहुत ही खूबसूरत शहर हमें दिया, पूरे बेशक। पाकिस्तान को फ़ख्र है इस पर, सिर्फ कराची वालों को नहीं। बेशक। यहाँ हर चीज़ मिलती है और बेशक। फ़िश की तो बहुत बड़ी मार्केट है। क्या बात है। मीठे वाह। पानी की मछली का भी अपना टेस्ट है, लेकिन खारे पानी का मेरे ख्याल में ज़्यादा। ज़्यादा हाँ जी, चलें जी, लहसुन अदरक का पेस्ट चला गया, अब लेमन अच्छा, जा रहा है। लेमन जो वो चीज़ है सी फूड के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा फ्लेवर लाता है। नींबू की खटास वैसे दिल को ललचाए और सी फूड के फ्लेवर को बहुत एनहेंस देखिए, काफ़ी जूसी लेमन है। पूरा दबा लें, हाँ इतना रस निकाल लें जैसे FBI का अफसर निकालता है, पूरा निकाल लें। अब वास्ता तो नहीं पा रखा, लेकिन ये कि एक जगह मुकाबला हो रहा था, एक मोटा ताज़ा आदमी बोला सबसे ज़्यादा जो लेमन का जूस निकालेगा वो जीत जाएगा। मोटा आदमी आया, उसने पूरा लेमन का जूस, दूसरे नंबर पे फिर उससे मोटा आया, बहुत जान लगाई तो 2 कतरे निकले, फिर तीसरा मोटा आदमी आया, अब तो रस तो ख़त्म हो गया था, उसने पूरी जान निकाली तो 1 कतरा निकला। इसके बाद एक दुबला पतला बंदा आया, उसने जब दबाया ना तो धड़ाधड़ रस निकलने लगा। सबने कहा इतने 3 मोटे मोटे लोग आए और वो 1-1 कतरा निकाल सके, इसने आखिर में आके भी इतना निकाला, दुबला पतला। वजह कहा ये FBI का अफसर है। आपसे मुलाकात होती है मुख्तसर से वक्फे के बाद। नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका। खुश आमदीद। पिज़्ज़ा पॉइंट का पैगाम है, माह रमज़ान मुबारक में ऑनलाइन ऑर्डर कीजिए, 55% डिस्काउंट है। और वैसे भी पाकिस्तान भर में अब रेस्टोरेंट में अंदर खाने पे भी पाबंदी है, बाहर खाने पे भी पाबंदी है। तो या तो टेक अवे करें या फिर घर पे डिलीवरी करवा लें। तो ये सारी हमारी हिफाजत के लिए ही है। तो पिज़्ज़ा पॉइंट ऑनलाइन डिलीवरी पर 55% डिस्काउंट है और हमारे यहाँ जितने मेहमान आते हैं उनको ये वाउचर्स देते हैं, इसलिए उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, हमारे मज़ेदार सहरी के शेफ़ इकबाल साहब बना रहे हैं मछली, फ़िश और कराची फ्राइड फ़िश जी। और आलिम टाइम में हमारा मौजू है दुआओं का महीना, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। जी जल्दी जल्दी। वाह जी वाह। अच्छा शबीर भाई, अदरक लहसुन लेमन के बाद स्पाइसेस जिसमें सबसे पहले शामिल कर लेते हैं वही अज्जा हुआ जहाँ से जायके का आगाज़ हुआ। तो नमक शामिल किया और लाल मिर्च पिसी हुई। तो मिर्चें आज कम या फिर नहीं, दरमियानी, अब दरमियानी चलेंगी। अच्छा ठीक, हालात थोड़े से ठंडे ठंडे हैं। ठीक है। हल्दी पाउडर ये भी ½ टीस्पून। जी, शबीर भाई इसके साथ ही काली मिर्च, ठीक है, 4 चीज़ें हो गई। धनिया पाउडर या क्रश भी ऐड कर सकते हैं आप। और अनार दाना अच्छे से वॉश करना, और ये बहुत अच्छा फ्लेवर लाएगा। जो फिश का बाइट लेंगे तो उसकी खटास मज़े की होती है। चलो चखेंगे, अगर बच गया तो बच गया तो। नसीब की बात है शबीर भाई।
نہیں جو آپ جب پکا کے جاتے ہیں نا تو یہاں جو مقابلہ ہوتا ہے. ہاں سوکھی میتھی ٹھیک ہے نا, اور یہ بھی ہاف ٹی اسپون میتھی قصور کی, ہاں 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 قصور کا فالودہ, قصور کی میتھی, بابا بلے شاہ کا شہر, قصور والوں کو سلام. واہ 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 کیا بات ہے. ایک عدد انڈا. بابا بلے شاہ کے مزار کے باہر لکڑی کے کھلونے ملتے ہیں, اچھا اور اس میں یہ لسی بنانے کا برتن بھی ہوتا ہے, جھولا بھی ہوتا ہے, کیا بات, سب پتہ ہے مجھے, واہ 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 کیا بات. اسی لیے جھولے کھا رہا ہوں. اچھا جی چلیں آگے. 2 چمچ میرے فلاور ایڈ کیا اور 2 چمچ ہی کارن فلور شامل کیا, واہ واہ, اور 1 عدد انڈا. کافی چیزیں ہیں بھائی اس میں تو. ٹھنڈا کر کے یوز کرنا ہے. اچھا. انڈا کبھی بھی لے کر یوز نہیں کرنا چاہیے, ٹھنڈا رکھنا چاہیے. اچھا یعنی مارکیٹ سے جب لیں ہاں ایسا وہ دھوپ میں پڑے ہوتے ہیں. ہاں تھرو آؤٹ دی ورلڈ دیکھیں وہ ایک تو فریج کے اندر ہوتا ہے, بلکہ ڈیٹ لکھی ہوتی ہے کہ 24 آورس تک زیادہ رکھا ہوا انڈا یوز نہ کریں, اور ذرا سے بھی ٹوٹا ہوا وہ زہر بن جاتا ہے, اس کا استعمال کرنا ہی نہیں چاہیے. انڈے لو تو اس میں بھی یہ ساری چیزیں کھا لو. ہاں دیکھیں صحت ضروری ہے. چلیں جی آپ مکس اپ کریں اس کو. اچھا شاہ صاحب ذرا بتائیں اس مہینے میں وہ کون کون سی راتیں ہیں جن کا ذکر آتا ہے کہ دعائیں قبول ہوتی؟ عجیب, میں اس سے پہلے جو ایک جو آپ کی بات رہ گئی بالکل میں اس کو مکمل کر دوں. جس طرح کہ ہم نے اس بات کو ذکر کیا تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, یا رسول اللہ کون سا وقت ہے کہ ہم اللہ رب العالمین جل والا سے دعا کریں, کون سی ساعت ہے؟ تو سورہ بقرہ کی آیت نازل ہوئی تھی کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں تو ان سے کہیے آپ کہ میں ان کے قریب ہوں. اجیب الدعوۃ الداعی اذا دعان, جب میرا بندہ مجھ سے دعا کرتا ہے تو اجیبو, وہ جس وقت بھی کرے گا میں اس کی دعا کو قبول کروں گا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے آداب کچھ سکھائے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دعا جب رب سے کرو تو اپنے ہتھیلیوں کی باطن سے کرو, پشت سے نہ کرو, یعنی اس طرح ہاتھ اٹھا کر کرو. اچھا ابھی آیت ہم نے پڑھی آپ کے سامنے کہ سورۃ الاعراف میں اللہ نے ذکر فرمایا کہ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ ان اللہ لا يحب المعتدین, کہ اللہ رب العالمین سے جب تم دعا کرو تو تضرع کے ساتھ کرو, گڑ گڑا کر کرو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تضرع کی ایک کیفیت کو بیان کی ہے. تضرع تواضع کا, یہ تو دل کا نرم ہونا, جس طرح مفتی صاحب قبلہ نے شاہ فرمایا کہ جب ہم کسی نیک ہستی کے پاس جاتے ہیں تو اس کی وجاہت ہمارے دل پر اتنی غالب آتی کہ ہم سہم سہم کر اس سے بات کرتے ہیں. تو یقیناً اس شخصیت سے محبت اللہ کے لیے, تو براہ راست جب اللہ کے سے ہم دعا کریں تو ہم وہاں پر ہم گویا کہ بلا تکلف جو چاہے بولنا شروع کرتے ہیں, باڈی لینگویج بدل جاتی ہے. تو تضرع کا معنی ہے کہ بدن کے اوپر بھی خشیت اور اس کی ذات کا روب ہو, اور دل بھی اس بات کو اور اس خوف کو پا رہا ہو, اس ڈر کو پا رہا ہو کہ وہ کس کے حضور حاضر ہے جو مستغنی عن الخلق ہے, کہ وہ نہ چاہے تو کچھ بھی نہ عطا فرمائے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ابو داؤد شریف کی حدیث کا تضرع کا سرکار نے طریقہ یہ بتایا کہ تضرع گڑ گڑانا کا معنی ہے کہ ہاتھ پھیلا کر دعا کرنا. تو یہ ہاتھ پھیلانا جو ہے یہ اپنی جناب میں خود تضرع ہے. حضرت سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا کا کیا طریقہ تھا. سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے, اور فاروق اعظم کہتے ہیں کہ اپنے ہاتھوں کو اپنے سیدھا کرنے سے پہلے سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چہرے پر پھیر لیا کرتے. سبحان اللہ. یہاں سے یہ پتہ چلا کہ دعا کے طریقے اور آداب میں یہ ہے کہ یوں تو آپ ہاتھ اٹھائے بغیر بھی دعا کر سکتے ہیں صحیح, لیکن ایک طریقہ اس میں ہے کہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا, یہ گڑ گڑا کر دعا کرنے کے حوالے سے. ٹھیک. اسی طرح کے جو آپ نے شاہ فرمایا راتیں کون سی ہیں, دن کون سے ہیں رمضان میں؟ جی دیکھیے رمضان شریف کے اندر دعا کی مقبولیت کا جو وقت ہے, یوں تو جو احادیث کے اندر ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ دعا کی مقبولیت کا سب سے مؤثر وقت کون سا ہے؟ سرکار کریم نے فرمایا کہ رات کا آخری پہر, یہ جو آپ کے سحری کا وقت ہے, یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے, اور ایک فرض نمازوں کے بعد. تو جب عام دنوں کے اندر شبیر بھائی رات کا آخری پہر دعا کی قبولیت کا ذریعہ بن جاتا ہے, تو رمضان شریف کے اندر سحر کا وقت, افطار کا وقت, فرض نمازوں کے بعد یہ دعا کی قبولیت کے اندر بہت زیادہ مؤثر ہو جاتا ہے. آخری جو طاق راتیں وغیرہ, یہ طاق راتیں وہ تو خاص دعاؤں ہی کے لیے مخصوص ہیں. سبحان اللہ. وہ استغفار کے لیے مخصوص ہیں. وہ 21 ہیں, 23 ہیں, 25 ہیں, 27 ہیں,
29 اور راتیں جس کو ہم کہتے ہیں کہ جو طاق راتیں، یہ دعاؤں کی راتیں ہیں، اور دعاؤں کے آداب کے ساتھ بندہ ایک ایسے ماحول کے اندر اللہ رب العالمین جل وعلا سے التجا کرنے جائے تو اسے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میں اپنے رب کے حضور کیا دعا کروں۔ تو سب سے آسان طریقہ اس کا یہ کہ جن کلمات سے حضور سید عالم نے اللہ کو یاد کیا ہے اس کلمات سے یاد کیا جائے۔ سرکار کریم نے فرمایا دعاؤں کی دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ سبحان حسنہ، اللہ، اللہم آمین۔ تو یہ جو دعا وقنا عذاب النار، یہ دعا سرکار بہت پسند فرماتے تھے، اور سرکار اپنے صحابہ کو تلقین کرتے تھے کہ رب سے عافیت کی دعا کرو، اور فرمایا عافیت سے بڑی کوئی دعا نہیں ہے، امن مانگو۔ جب تم کہو گے نا اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، عافیت کا معنی یہ ہے کہ مجھے دشمن سے بھی امن مل جائے، اور صحت کی خرابی سے بھی اللہ رب العالمین امن عطا فرمائے، مال کے زوال سے بھی امن عطا فرمائے۔ تو یہ سرکار کریم کی دعاؤں کے اندر عافیت کو حضور علیہ السلام نے، اور ربنا آتنا فی الدنیا، یہ جو آسان دعائیں روزانہ ہم پڑھتے ہیں یہ قرآن کریم میں بھی مذکور ہوئی ہیں، اور سرکار علیہ السلام نے خود اس کو سب سے زیادہ پسند فرمایا۔ بہت خوب، ماشاءاللہ۔ مچھلی تلنا شروع ہو گئی ہے، جلدی جلدی تلیے تو ہم بریک پہ چلیے، ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد۔ سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ۔ جلدی جلدی بتائیے آپ نے اس میں کیا کیا ڈالا ہے؟ جو مجھے یاد پڑ رہا ہے نمک، لہسن ادرک کا پیسٹ، کالی مرچ، دھنیا پاؤڈر، لال مرچ، ہلدی، کسوری میتھی، میدے کا آٹا اور کارن فلاور۔ پکائیے۔ مفتی شاہد صاحب ذرا بتائیے، والدین اگر دعا کریں اولاد کے لیے اس کی کیا اہمیت ہے؟ پیر دعا کرے مریدوں کے لیے اس کی کیا اہمیت ہے؟ اور حاکم دعا کرے رعایا کے لیے اس کی کیا اہمیت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے دعا کا کروانا اور ایک ہوتا ہے دعا کا لینا۔ والدین یا شیخ سے کہنا کہ آپ ہمارے لیے دعا کر دیجئے، تو یہ ہے دعا کا کہنا۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ خدمت ہی اتنی کرتے ہیں کہ آپ کے لیے والدین کے دل سے دعا نکلتی ہے، تو اسے کہا جاتا ہے دعا لینا۔ دونوں کی تاثیر میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ یہ روٹین کی بات ہوتی ہے، امی کو کہہ دیا آپ میرے لیے دعا کر دیجئے، ابو کو کہہ دیا آپ میرے لیے دعا کر دیجئے، جی ہاں یہ بھی اچھی بات ہے، لیکن آپ ان کی خدمت ایسی کریں کہ آپ کے لیے ماں کے دل سے دعا نکلے، والد کے دل سے دعا نکلے، شیخ کے دل سے دعا نکلے۔ یہ وہ دعا ہے کہ جو بالیقین اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کا بنیادی طور پر تعلق ہے شفقت کے ساتھ، کہ جو بندہ جس پر شفیق ہوتا ہے، جیسے ہم اپنی اولاد کو لیں تو ہم اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں یا اللہ انہیں خوش رکھنا، بیماریوں سے بچانا، تو اسی طرح جب والدین شفقت کے ساتھ ہمارے لیے یعنی اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اس شخص سے زیادہ محروم کوئی نہیں ہو سکتا کہ جس کے والدین حیات ہوں اور وہ ان کی دعا سے محروم ہو۔ اللہ، اس سے زیادہ محروم کوئی شخص نہیں ہو سکتا۔ اور اگر اس بات کی قدر جاننی ہو تو اس سے پوچھئے کہ جس کے والدین جا چکے اور جس کے لیے کوئی دعا کرنے والا نہیں۔ ہمیں بعض اوقات پتہ بھی نہیں ہوتا اور بڑے بڑے مصائب سے ہم بچ کر نکل رہے ہوتے ہیں، اس کے پیچھے جو چیز بنیاد ہوتی ہے وہ دعا ہوتی ہے۔ میں اکثر ایک بات بطور ترغیب ذکر کرتا ہوں کہ میری والدہ محترمہ اکثر فرماتی ہیں کہ میری 5 نمازوں میں تمہارے لیے 10 دعائیں ہیں، یہ ان کا جملہ ہے۔ اور آپ یقین کیجئے شبیر بھائی کہ میری زندگی میں، آپ تو مجھے جانتے ہیں ایک عرصہ دراز سے، کہ مجھے کبھی مستقبل کی اور کسی اعتبار سے پریشانی لاحق نہیں ہوئی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ مجھے یہ پتا ہے کہ والدہ محترمہ کی 5 نمازوں کے ساتھ 10 دعائیں ہیں، اور وہ ماشاءاللہ ہر 2-3 گھنٹے بعد کوئی نہ کوئی چیز آ رہی ہوتی۔ تو یہ ایک اتنی بڑی نعمت ہے کہ یہ آپ کی ایک طرح کی پروٹیکشن ہوتی ہے، آپ کا ایک حصار ہوتا ہے، اور یہ اتنا مضبوط حصار ہوتا ہے کہ جب آپ کو اس پر یقین ہو تو آپ ہر مشکل سے نکلتے چلے جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ باہر تو بہت سارے لوگوں کو کہیں گے آپ دعا کر دیں، آپ دعا کر دیں، آپ دعا کر دیں، گھر پہ امی موجود ہیں ان سے دعا نہیں کرواتے، انہیں بعض اوقات ناراض کرتے ہیں، سخت جملے کہتے ہیں۔ تو ماں باپ کی دعا اور شیخ کامل کی دعا یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور جس مرید کے لیے شیخ دعا کر دے تو پھر وہ مرید شیخ کے لیے مرید نہیں رہتا، اس کی مراد بن جاتا ہے۔ اور جو شیخ کی مراد یعنی جو مرید مراد شیخ بن جائے وہ مرید کامل ہوتا ہے۔ حاکم کا بتائیں ذرا۔
اچھا، حاکم کے حوالے سے آپ نے پوچھا تو دیکھیں حاکم جو ہے وہ بمنزلہ باپ ہوتا ہے اور رعایا جو ہے وہ حاکم کے لیے بمنزلہ اولاد ہوتی ہے. تو جو معاملہ میں نے وہاں پر ذکر کیا وہی معاملہ یہاں پر ہے. اور یہ جو ہمارے ماضی میں ہمارے اکابرین حکمرانی فرمایا کرتے تھے تو وہ اپنی رعایا کو اپنی اولاد ہی سمجھتے تھے. دن میں ان کی خدمت کرتے تھے اور راتوں کو مسلوں پر بیٹھ کر ان کے لیے دعا کیا کرتے تھے. لیکن یہ اور حال کا اگر میں بنے ہوئے ہیں، حال کا حال یہ ہے کہ وہ جو درد ایک باپ کے دل میں ہونا چاہیے وہ ہمیں نظر ہی نہیں آتا، وہ احساس نظر ہی نہیں آتا. اور یہ بات اتنی سنگین ہے کہ کل اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راعن وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر شخص حاکم اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو کسی کو بھی اللہ نے کوئی مقام دیا ہے تو وہ اس مقام پر رہتے ہوئے اپنے دل میں اس جذبے کو محسوس کرے جو اس مقام کی وجہ سے اس کے لیے اپنے ماتحت کے بارے میں ہونا چاہیے. تو اگر حاکم اچھے میسر ہوں، اسی طرح جو ہے رعایا اچھی ہو جائے تو انشاءاللہ الجلیل وہ وقت دور نہیں ہے کہ چیزوں کو بہتر کیا جا سکے. لیکن یہ تبھی ہوگا جب دونوں کے دلوں میں درد ہو. ہمارے یہاں معاملہ کیا ہے کہ رعایا بھی بد دعا اور حاکم عملی طور پر بد دعا، تو نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلتا. کیا کب ہوگا کہ ہمارا حاکم میمن مسجد بولٹر مارکیٹ میں یا داتا دربار کی مسجد میں آئے، خود نماز پڑھائے، ہزاروں کی رعایا پیچھے کھڑی ہو، وہ آنسوؤں سے رو رو کے دعا کرے، سب آمین کہیں اور ملک سمجھ جائے؟ کب ہوگا اس میں یہ بتائیں لیمو اور انار دانہ کیوں ڈالا آپ نے؟ یہ شبیر بھائی لیمن تو ایک تو سی فوڈ کے فلیور کو یہ رچ بھی کرتا ہے مزے کا، اور انار کی کھٹاس، ٹھیک ہے نا، تو یہ یقیناً اس سے ایک فلیور بھی اس کا بہت زیادہ بہتر ہو جاتا ہے. ادھر تک خوشبو آ رہی ہے. ہاں، کیونکہ دل سے بنائے نا، وہ کہتے ہیں نا کہ دل سے دعا دل سے جو نکلے تو کارآمد ہو. ہاں، تو دل سے بنائے تو اثر تو کرتی ہے. بریک پہ جاتے ہیں. نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ. خوش آمدید. ذرا دکھائیے فش تیار ہو گئی، کراچی فرائیڈ فش. کتنی خوبصورت لگ رہی ہے. کیا بات ہے جی، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، شکر ادا کرے. واہ. اچھا، اس بات. کے بعد اب آپ نے نکال لیا ہے لیمنیڈ. جی شبیر بھائی، روزے داروں کو سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے پانی. تربوز کے اندر 92% پانی ہوتا ہے قدرتاً، ہے نا. ویری گڈ فار یور ہیلتھ، اسکن کے لیے اچھا. ہاں، اور افطار کے بعد کھانا ہے. ہاں بتا دوں میں، روزے داروں کے لیے ہے ضرور، افطار کے بعد کھانا. اچھا جی، شکریہ ادا کرتے ہیں جے ڈاٹ کا جو ہمارے لیے بھیجتے ہیں ملبوسات. کیسا بھیجا ہے ملبوسات؟ ماشاء اللہ یار، کیا بات، زبردست. ماشاء اللہ. تو جے ڈاٹ کے شلوار قمیض بالخصوص عید میں پہنیے، بہت اچھے ہیں، خوبصورت لگیں گے، اور کلرز بھی اچھے ہیں، سائز بھی زبردست بناتے ہیں ماشاء اللہ. جے ڈاٹ کا شکریہ کہ آپ ہمارے لیے ملبوسات بھیجتے ہیں. چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں روزانہ ہم کوئی نہ کوئی کام کی بات کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی میسیج ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ سیکھنے کی، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر علماء کرام سے رائے لیتے ہیں کہ جو کچھ کتابوں میں لکھا ہے اس کا مرکزی خیال بیان کیجیے. سیگمنٹ کا نام ہے کام کی بات. مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا. جی، اور آج ہم نے جس کام کی بات کا انتخاب کیا ہے وہ ہے موت کی ہیبت کو یاد رکھنا. موت کی ہیبت کو یاد رکھنا. ہمارے علماء کرام اس کی تفصیل بتائیں گے. میں نے جو کچھ پڑھا آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے موت اور اس کے دکھ درد کا تذکرہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ دکھ درد تلوار سے لگنے والی 300 چوٹوں سے برابر، 300 چوٹوں کے برابر ہے موت کے دکھ درد کی بات. اور ایک اور جگہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب موت کی شدت کے متعلق پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آسان ترین موت اون میں کانٹے دار ٹہنی کی طرح ہے، جب اسے کھینچا جائے گا تو اس کے ساتھ ضرور کچھ نہ کچھ اون بھی کھینچی چلی آئے گی، اتنی تکلیف ہو.
اون میں الجھا ہوا اون ہو, اس میں آپ کانٹے دار ٹہنی ڈال دیں. اب اس ٹہنی کو جب آپ نکالیں گے تو جس طرح سے اون اس ٹہنی میں الجھ کر کانٹوں میں جب باہر آ رہا ہوگا, تو تشبیہ دی گئی ہے کہ ایسی تکلیف موت کی ہیبت کا تذکرہ ہو رہا ہے. مروی ہے کہ اگر موت کے درد کا ایک قطرہ دنیا کے پہاڑوں پہ رکھ دیا جائے تو دنیا کے سارے پہاڑ پگھل جائیں. اللہ. ایک اور روایت ہے, اور واقعہ بھی کہہ سکتے ہیں اسے, کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انتقال ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, اے میرے خلیل تم نے موت کو کیسا پایا؟ تو انہوں نے عرض کی کہ جیسے سیخ کو گیلی اون میں ڈال کر کھینچا جائے, یعنی ہلکا سا تذکرہ ہے. پہلے تو اون میں ایسی ٹہنی جو کانٹے دار ہو اس کا تذکرہ تھا, یہاں نبی سے متعلق اس لیے کہا گیا کہ جیسے سیخ کو گیلی اون میں ڈال کر کھینچا جائے. تو رب تعالیٰ نے فرمایا ہم نے تمہارے لیے موت کو بہت آسان کر دیا ہے, پھر بھی تو نے ہلکی سی اس کی شدت محسوس کی. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے. ایک اور چیز جو آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا اسی سے متعلق, وہ یہ کہ موت کے وقت ایک مصیبت محافظ فرشتوں کا مشاہدہ ہے. وہ کیا ہے؟ حضرت وہیب رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ ہمیں یہ خبر ملی کہ جب کوئی آدمی مرتا ہے تو وہ مرنے سے پہلے نامہ اعمال لکھنے والے فرشتوں کا مشاہدہ کرتا ہے. اللہ. اگر وہ آدمی نیک ہوتا ہے تو وہ فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تجھے ہماری طرف سے جزائے خیر دے, تو نے ہمیں بہت سی بہترین مجالس میں بٹھایا اور جب ہم لکھتے تھے تو تیری نیکیاں لکھتے تھے. اور اگر مرنے والا گناہگار ہوتا ہے تو وہی فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ تجھے ہماری طرف سے جزائے خیر نہ دے, کیونکہ تو نے بہت ہی بری مجالس میں ہمیں بٹھلایا اور گناہوں اور فحش کلام سننے پہ مجبور کیا. آگے آتا ہے کہ اس وقت انسان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں, یعنی جس پر موت طاری ہونے والی ہے اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں. وہ کسی چیز کو نہیں دیکھ پاتا سوائے اللہ کے ان فرشتوں کو جو اسے یہ پیغام دے رہے ہیں. اب موت کی ہیبت کو یاد رکھنا, شاہ صاحب بتائیے کیا ہے یہ؟ جی بالکل, اللہ رب العالمین جل وعلا سکرات کے اس مرحلے سے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہر مومن کو اللہ رب العالمین محفوظ فرمائے. آمین. جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب رفیق اعلیٰ کا سفر تھا, صحیح بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے, تو احادیث میں آتا ہے کہ سرکار علیہ السلام یہ جملہ ارشاد فرماتے تھے میری ماں سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہ نزا کی سختی بہت سخت ہے. اللہ. نزا کی سختی بہت سخت ہے. علامہ ابن حجر اسقلانی علیہ رحمت نے کہا کہ سرکار تو معصوم ہے, تو سرکار علیہ السلام پر یہ کیفیت اور سرکار کا یہ اظہار فرمانا یہ کیوں ہے؟ تو فرمایا اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی نجات کے لیے جو دعا فرمائی تو امت کا وہ درد حضور نے اپنے لیے لیا, اور پھر حضور علیہ السلام نے یہ جملے ارشاد فرمایا. کیا بات. اللہ رب العالمین جل وعلا جو آپ نے ذکر فرمایا یقیناً یہ ترہیب ہے, لیکن اس میں حسن کا پہلو یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے محبوب بندوں پر کرم فرماتا ہے. جیسے دو فرشتوں کا تذکرہ ہے, بالکل جو کرم دعا کر رہے فرماتا ہیں ہے کہ اللہ تجھے جزا دے. اور ان کی روحیں ایسے نکال دی جاتی ہے کہ جس سے گلاب کا پھول سو آ جاتا ہے. واہ واہ. تو یہ اللہ رب العالمین اپنے صالح بندوں کے ساتھ اس قسم کے معاملے فرماتا ہے کہ جن کی پوری زندگی شریعت مطہرہ کی اتباع, اور ان کے لیے فرمایا گیا کہ موت جو ہے وہ مومن کے لیے مثل دلہن کے ہے. کیا بات ہے. کام کی بات تھی, سنجیدہ. تو لیمنیٹ واٹر ملن تیار کریں آپ, ہم چلتے ہیں بریک کی جانب. بریک کے بعد ہوتی ہے آپ سے دوبارہ بات. نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ. خوش آمدید. اب بن رہا ہے واٹر ملن لیمنیٹ. جی شبیر بھائی, اس کے اندر ہلکا سا لاہوری سالٹ, ہلکی سی کالی مرچ, پودینہ, تربوز کا منٹ, اس کے ڈیفینیٹلی کافی فائدے ہیں. لیمن جوس ایڈ کرتے ہیں اسی کے اندر. آپ کو آج 2 مرتبہ رس نکالنے کا موقع ملا ہے. ہاں مزہ آتا ہے یار. واہ واہ واہ. آپ FBR جوائن کر لیں. آواز آ گئی ہے جی. چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت ہوتی ہے, کلام سنے جاتے ہیں, اور جب ہم کلام سن لیں گے یا سن رہے ہوں گے تو یہاں پر یہ کام مکمل ہو جائے گا. سیگمنٹ کا نام ہے ورفعنا لک ذکر. یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. سلطان بن خورشید کلام
حضور یوں ہی نظر آپ کی رہے، سبحان اللہ آمین. ہم پر حضور یوں ہی نظر آپ کی رہے، جیسے بنی ہوئی ہے ہماری بنی رہے، جیسے بنی ہوئی ہے ہماری بنی رہے، سیراب ہو نہ جاؤں میں جلووں سے آپ کے، سیراب ہو نہ جاؤں میں جلووں سے آپ کے، جب تک میری حیات رہے تشنگی رہے، جب تک میری حیات رہے تشنگی رہے، اترے حضور دل پہ میرے نعت آپ کی، اترے حضور دل پہ میرے نعت آپ کی، ہر رات یوں ہی گھر میں میرے چاندنی رہے، ہر رات یوں ہی گھر میں میرے چاندنی رہے، میں تو حضور آپ کے دامن میں چھپ گیا، اب گردش حیات مجھے ڈھونڈتی رہے، ہم پر حضور یوں ہی نظر آپ کی رہے۔ السلام کے ساتھ عشق کامل کی علامت ہے، کیونکہ جب حضور علیہ السلام سے کامل محبت ہے تو پھر ایک محب کے لیے تمام تر حاجتیں اور تمام تر فکر کا اور محبت کا مرکز و محور جو ہے وہ اس کے وہ محبوبی بن جاتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ سرکار کریم علیہ السلام نے خود اپنی امت کے ساتھ وہ پیار فرمایا اور وہ محبت عطا فرمائی کہ جس سے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی کیفیت اور ہر عاشق کی کیفیت یہ ہے کہ ہمارے لیے سب سے بڑی دولت یہ ہے کہ ہم حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیدار کریں۔ حضرت صوبان کا وہ واقعہ بھی آپ دیکھیے کہ جب سرکار علیہ السلام کے سامنے بیٹھے تھے سرکار کے غلام اور سرکار کو دیکھ رہے تھے اور ان کے آنکھوں میں آنسو تھے، تو سرکار کریم علیہ السلام نے جب ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس وقت تو میں کام کے لیے جاتا ہوں تو وہاں سے آپ کی یاد ستاتی تو پھر بھاگ کر آ جاتا ہوں، اور آپ کو دیکھتا ہوں پھر چلا جاتا ہوں، اور پھر یاد ستاتی تو پھر دوبارہ آ جاتا ہوں۔ تو یا رسول اللہ جب آپ جنت میں ہوں گے اور اس بلند مقام پر ہوں گے تو میں آپ کو کیسے دیکھ پاؤں گا، اور جب میرا دل چاہے گا آپ کو دیکھنے کے لیے تو قرآن کریم فرقان حمید کی آیت نازل ہوئی کہ جو اللہ اس کی رسول کی اطاعت کرتے ہیں فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، وہ قیامت کے دن وہ برگزیدہ لوگ ہوں گے نبیین کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ اور شہداء کے ساتھ اور صالحین کے ساتھ۔ تو یہ ایسے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی اپنی اپنی ایک فکر رہی، جیسے سرکار مولا کائنات سے جب پوچھا گیا، شفا کے اندر موجود ہے کہ سرکار سے محبت کا کیا ترنگ اور رنگ تھا صحابہ کے لیے، فرمایا جب کوئی بندہ آپ کو دور سے دیکھتا تو ہیبت میں آ جاتا
اور جب قریب جاتا تو آپ کی محبت میں مبتلا ہو جاتا. واہ واہ. فرمایا کیونکہ مولا مرتضیٰ سرکار کی شمائل کو بیان کرنے والے اماموں میں سے ہیں, بے شک. آپ نے فرمایا سرکار کریم علیہ السلام کی محبت ایسے تھی, سمجھانے کے لیے بیان کیا. فرمایا جیسے سخت گرمی کے اندر کوئی ٹھنڈا شربت پیا جائے تو اس کی وہ لذت نہیں ہے جو سرکار کریم کو دیکھنے کی لذت. کیا بات ہے. اس خوبصورت بات کے ساتھ ہی چلتے ہیں بریک کی جانب. خوش آمدید. موجود ہیں ہم ورفعنا لک ذکرک میں, اور میرے دائیں بائیں موجود ہیں دو شہزادے جو ہیں حضرت علامہ مفتی محمد اسحاق مدنی صاحب کے. دونوں حافظ قرآن ہیں اور قرآن سناتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں, اور ہمارے مفتی اسحاق مدنی صاحب بھی تراویح میں قرآن سناتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں, قرآن سکھاتے ہیں. ان کے والد یعنی مفتی اسحاق مدنی صاحب کے والد 33 سال انہوں نے تراویح میں قرآن سنایا, قرآن پڑھایا, قرآن سکھایا. ماشاء اللہ تعالیٰ اس خاندان پر رحمت و برکت نازل فرمائے, اور ترغیب کے لیے کہ کیا ہی اچھا ہو کہ ہماری اولاد اور ان کی اولاد حافظ قرآن. ٹھیک ہے, دعا ہمارا آج کا موضوع تھا, اور اس کے حوالے سے یہ بھی ہے کہ جب ہم دعا کرتے ہیں تو علماء کرام ہمارے فقہا انہوں نے لکھا کہ دعا بزرگان دین کے اور انبیاء کرام کے بالخصوص سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کی جائے. تو نثار علی اجاگر صاحب ذرا بتائیے علامہ صاحب کہ ایک تو دعا کرنا, پھر دعا وسیلے سے کرنا, اس کی کتنی اہمیت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح قبلہ مفتی صاحب فرما رہے تھے اور شاہ صاحب فرما رہے تھے کہ قرآن کی آیتیں انسان جب بھی اللہ سے مانگتا ہے نا, تو دیکھیں اللہ تو سب کو نوازنے والا ہے, وہ پوری کائنات کو دے رہا ہے. انسان جب یقین کے ساتھ دعا مانگتا ہے نا, جب یقین کے ساتھ مانگتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کے ساتھ ویسا ہی پیش آتا ہے جس طرح اس کا یقین ہوتا ہے, جیسا گمان ہوتا ہے. تو بندے کو اس طرح مانگے کہ بڑے یقین کے ساتھ مانگے, اور جب یقین کے ساتھ مانگے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں قبول فرمائے گا. اور فرمایا فإنی قریب. اب دو لفظوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمام محبت اور تمام قرب کی دنیا کو سمیٹ کر رکھ دیا ہے. اور یہ سوچے علم یعلم بأن اللہ یرا, اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. عاجزی پیدا کرے, جس طرح ہم توبہ کرتے ہیں کیسی ندامت ہوتی ہے, یا ہم سجدے میں جاتے ہیں کتنی عاجزی ہوتی ہے, تو سجدے والی عاجزی ذہن میں رکھے اور توبہ والی عاجزی ذہن میں رکھے, اور اللہ سے مانگے. کپڑے اس کی حرام کے نہ ہو, غذا اس کی حرام کی نہ ہو, حرام کے اندر شامل نہ ہو, ورنہ نہ اس کی دعائیں قبول ہوں گی نہ ہی عبادتیں قبول ہوں گی. اور کوشش کرے کہ توسل یہ بہت پیارا ذریعہ ہے, کیونکہ وابتغوا الیہ الوسیلہ, اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرے. میں نے صوفیہ سنا ہے کہ اگر دعا مانگتے ہوئے وہ پنجتن پاک کا وسیلہ دے, خاص طور پر سیدہ کائنات کا وسیلہ دے. اور جو یہ شعر ہے نا, لخمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ, اس شعر کی بڑی تاثیر ہے. یہ شعر پڑھ کے مانگے, پنجتن پاک کے وسیلے سے مانگے, خلفاء راشدین کے وسیلے سے, انشاءاللہ تعالیٰ دعائیں قبول ہوں گی. سبحان اللہ. ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ. خوش آمدید. ورفعنا لک ذکرک میں ہم موجود ہیں حسان بن خورشید. یہ ناز یہ انداز واہ واہ واہ, ہمارے نہیں ہوتے, یہ ناز یہ انداز, یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے. آقا جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے, جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے. آقا جھولی میں اگر ٹکڑے
منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے، اس ٹھاٹ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے، آقا یہ ناز یہ انداز، اور مجھ جیسے نگہوں کو گلے کون لگاتا، مجھ جیسے نگہوں کو گلے کون لگاتا، سرکار اگر آپ ہمارے نہیں ہوتے، سرکار اگر آپ ہمارے نہیں ہوتے، سونیا سرکار اگر آپ، اور خالد یہ تصدق ہے فقط نعت کا ورنہ، خالد یہ تصدق ہے فقط نعت کا ورنہ، محشر میں تیرے بارے نیارے نہیں ہوتے، محشر میں تیرے بارے نیارے نہیں ہوتے، یہ ناز یہ شاہ صاحب لاہور کی طرف جانا ہے، انتہائی سیر ہو رہی ہے، ایک آدھ منٹ ہے کوئی خوبصورت جی بالکل، دیکھیے جو آخری مقطع کے اندر خالد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے امت کے شرف کو جو بیان فرمایا، اور یہ شرف و قدر جو امت کو ملی ہے یہ جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ملی۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تمہاری اور پچھلی امتوں کی مثال ایسے ہے جس طرح کسی کام کرانے والے شخص نے مزدوری پر مزدور لیے اور انہوں نے صبح سے لے کر ظہر تک کام کیا اور انہیں 1 درہم دیا گیا، اور ایک وہ ہے جنہیں ظہر سے لے کر عصر تک کام کرایا گیا اور اسے 1 درہم دیا گیا، صحیح، اور ایک وہ ہے جنہیں عصر سے لے کر مغرب تک کام کرایا گیا اور انہیں 2 درہم دیا گیا۔ تو فرمایا میری امت وہ ہے کہ جن کی محنت کم ہے اور اللہ رب العالمین نے اجر زیادہ عطا فرمایا، اور سرکار کریم علیہ السلام نے شاہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام پر جنت کا داخلہ حرام کر دیا ہے جب تک میں جنت میں داخل نہ ہو جاؤں، اور اللہ رب العالمین جل وعلا نے ان کی تمام امتوں کا داخلہ جنت پر حرام کر دیا ہے جب تک میری امت جو ہے وہ جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ اور ایسی حدیث اگر آپ دیکھیں کتاب الایمان کے اندر جو مسلم شریف کے اندر موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری رات اپنی امت کے لیے دعا فرمائی، اور اللہ رب العالمین نے حضرت جبرائیل کو بھیجا کہ میرے محبوب سے پوچھو ما یبکیک، کہ آج رات وہ اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے کہا کہ میرا رب بہتر جانتا ہے کہ میں کیوں رو رہا ہوں۔ رب کریم نے دوبارہ جبریل کو بھیج کر فرمایا کہ میرے حبیب سے کہیے کہ آپ روئیں نہیں، اِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُوكَ، ہم آپ کے امت کے بارے میں آپ کو راضی کر دیں گے، آپ کو ناراض نہیں کریں گے۔ اور یہاں پر امام سیوطی نے بڑی بات فرمائی یہاں پر 2 باتیں اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب سے کی ہے۔ امام ابن حجر کہتے ہیں اتنے لاڑ اور محبت سے کلام رب نے کسی سے نہیں کیا جو جناب رسول مکرم سے کیا ہے یہاں پر کہ اِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ، ہم راضی کر دیں گے آپ کو آپ کی امت کے معاملے میں۔ امام سیوطی فرماتے ہیں یہاں سے مراد وہ ہیں جو تابعدار شریعت ہیں، ان کو مکمل ان کی محنت کا اجر دے کر ان کو جنت میں ڈال دیں گے، اور فرمایا ولا نسوک، اور ناراض نہیں کریں گے۔ اس سے مراد ہے کہ ہم گناہگاروں کو بھی جہنم میں نہیں ڈالیں گے، ان کو بھی جنت میں ڈال کر آپ کو راضی کریں گے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس خوبصورت بات کے ساتھ اعلان داتا کے نگر اور اس کے اطراف میں، اس کے مضافات میں رہنے والے، لاہور اس کے مضافات میں رہنے والے، ان کے لیے انتہائی سحر کا وقت ہو گیا ہے۔ جائیں گے بریک کی جانب، واپس لوٹیں گے۔ کراچی والے سحری کے لیے جا گئے ہیں، وہ گھروں پہ سحری کریں گے، ہم یہاں اسٹوڈیو میں سحری کریں گے۔ آپ سے ملاقات ہوگی مختصر سے وقفے کے بعد۔ خوش آمدید
اہلیان کراچی سحری کر رہے ہیں اور ہم جہاں اسٹوڈیو میں سحری کر رہے ہیں ہمارے ساتھ ہیں احمد رضا. وہ کلام سنائیں گے. جو گھر پہ بیٹھ کے سحری کر رہے ہیں وہ کلام سنیں گے, سحری کریں گے. ہم بھی سحری کر رہے ہوں گے اور کلام بھی سنیں گے. احمد رضا. حسنین کے ہیں نانا, حسنین کے ہیں نانا, مجھ کو بچانے والے آقا مدینے والے. حسنین کے ہیں نانا, مجھ کو بچانے والے آقا مدینے والے. خوشحال ہے نبی کی محفل سجانے والے آقا مدینے والے. ہر ایک خیال سے ہے اچھا خیال تیرا, زیر اثر ہے موجیں سب ہے کمال تیرا, زیر اثر ہے موجیں سب ہے کمال تیرا. طوفان سے پار میری, طوفان سے پار میری کشتی لگانے والے آقا مدینے والے. سچ ہے قسم خدا کی دل توڑتے نہیں ہیں, بے آسرا کبھی بھی وہ چھوڑتے نہیں ہیں, بے آسرا کبھی بھی وہ چھوڑتے نہیں ہیں. گرتوں کو تھامتے ہیں, گرتوں کو تھامتے ہیں سید گھرانے والے آقا مدینے والے. نعت نبی سے تازہ ایمان کر رہے ہیں, سرکار کے کروں سے پروان چڑھ رہے ہیں, سرکار کے کروں سے پروان چڑھ رہے ہیں. کتنے عظیم تر ہیں, کتنے عظیم تر ہیں نعتیں سنانے والے آقا مدینے والے. حسنین کے ہیں نانا, مجھ کو بچانے والے آقا مدینے والے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک اور کلام سنا دیں. بریک کے بعد دوبارہ بڑھا. سلام علیکہ یا رسول, سلام علیکہ, سلام علیکہ یا رسول, سلام علیکہ. خوش آمدید. اب چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں روزانہ ہمارے مفتی محمد اسحاق مدنی صاحب
آپ کے سامنے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے مجموعہ نعت میں سے کسی ایک نعت کا انتخاب کرتے ہیں اور اس کی تشریح بیان کرتے ہیں۔ سیگمنٹ کا نام ہے حدائق بخشش کی رحمتیں۔ یا طیبہ یا دار العیان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ روزانہ کی طرح آج بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کمالات، معجزات اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عشق و محبت سے لبریز اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک بہت ہی پیارا کلام کہ جس میں حسب عادت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے معجزات اور آپ کی شان کے ذکر سے اس کلام کا آغاز کیا۔ آئیے اس کلام کے مطلب کی طرف چلتے ہیں۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے۔ سرور بمعنی سردار، مالک و مولا یعنی میری جان کے مالک، مولا کے معنی مددگار ہونا، جو اس طرح سے یہاں بیان فرمایا گیا۔ دوسرا مثال باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، یعنی گل زیبا سے مراد ایک خوبصورت پھول ہے، اور یہاں پر باغ خلیل سے مراد حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے آپ کا تشریف لانا ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم کے دو صاحبزادے ہوئے، ایک حضرت اسماعیل جن سے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، اور دوسرے حضرت اسحاق علیہ السلام جن سے حضرت یعقوب اور دیگر پھر بنی اسرائیل کے انبیاء تشریف لائے۔ تو یہاں اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ آقا آپ کی شان کتنی بلند و بالا ہے، اللہ نے آپ کو کیسے کیسے کمالات سے نوازا ہے کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسا نورانی پیکر بنا کر کے اس کائنات میں بھیجا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فقط نور ہدایت لے کے نہیں آئے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے سراپے کو بھی نور بنایا، بلکہ کہا جاتا ہے کہ نور کی بھی جان بنایا، کیونکہ اصل جو نور ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور سے آپ کے نور کو پیدا فرمایا، باقی ساری کائنات آپ کے نور سے تخلیق ہوئی ہے۔ اس جانب اشارہ کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں اللہ نے تیرے جسم منور کی تابشیں۔ تابشوں کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ایک دم سے شعاؤں کا ہونا اور ہر طرف روشنی ہونا، ہر چیز کا منور ہو جانا، یہ تابشیں کہلاتے ہیں کہ ہر طرف نور کا پھیل جانا۔ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کے جسم مبارک کی شان کیا ہے؟ اللہ نے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جان جا میں جان تجلی کہوں تجھے، یعنی آپ کو تو نور کہوں آپ کے جسم کو، لیکن آپ کے جسم کو دیکھتے ہوئے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نور کی بھی جان ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات کو آپ کے نور سے پیدا فرمایا ہے۔ ایک اور شعر کے اندر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک اور بہت زبردست بات کرتے ہیں۔ عرض کرتے ہیں کہ صبح وطن پہ شام غریبہ کو دو شرف، یعنی بندہ چاہتا ہے کہ اپنے گھر میں رہے، گھر سے باہر نہ جائے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ میں کہیں کا مسافر بننا پسند کرتا ہوں، اور وہ مسافر بننا کہاں کا؟ مدینہ منورہ کا۔ یعنی میں اگر اپنے گھر پر ہوں تو یہ بات ٹھیک ہے، میں اپنے گھر پہ ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں شام غریبہ جو مجھے میسر ہو کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے شہر میں میرا جانا ہو، تو میں چاہتا ہوں کہ اس شہر کے اندر میری شام بسر ہو۔ صبح وطن پہ شام غریباں کو دو شرف، بے کس نواز گیس و والا کہوں تجھے، یعنی حضور کے شہر کی یہ شان ہے، اور حضور کی یہ شان ہے کہ جو بھی امیر آئے، غریب آئے، سب آئیں، جتنے بھی آئے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مدینہ ان سب کو سمیٹ لیتا ہے، جتنے ایمان والے ہیں انہیں وہاں پہ قرار ملتا ہے اور تسکین ملتی ہے۔ اگلا شعر اور اسی سے متصل اگلے دو اشعار پھر مقطع انشاءاللہ پیش کریں گے۔ کہتے ہیں کہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری۔ عیب تناہی کہا جاتا ہے کہ یعنی کسی کی شان ہو، تعریف ہو اور ذکر کیا جا رہا ہو، ایک وقت آئے کہ ذکر کرنے والے ختم ہو جائیں، ایک وقت آئے کہ شان بیان کرنے والوں کے پاس شان ختم ہو جائے، واقعات ختم ہو جائیں، معجزات ختم ہو جائیں، الفاظ ختم ہو جائیں، تو کہتے ہیں کہ یہ بھی تو ایک عیب ہے نا کہ ذکر کرنے والے ختم ہو جائیں، شان بیان کرنے والے ختم ہو جائیں۔ کہتے ہیں کہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ اور پھر اپنی کیفیت پہ آتے ہیں، کہتے ہیں کہ کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی، چپ ہو رہا ہے کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے۔ اور مقطع کے اندر کمال کر دیا، سارے مضمون کو سمیٹ دیا۔ کہتے ہیں لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا۔ اب میں بات ختم کرنے لگا، وہ بات کیا ہے؟ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، اور حقیقت کیا ہے کہ خالق کا بندہ اور خلق کا آقا کہوں تجھے۔ تو یہ سارے مضمون کو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس طرح سے بیان کیا۔
اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھا کریں، سنا کریں اچھے نعت خانوں کی آواز میں، انشاءاللہ حضور کے عشق میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بریک کے بعد ہوتی ہے دوبارہ ملاقات۔ سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں، آپ کا میرا ہم سب کا پسندیدہ سیگمنٹ روحانی گلدستہ۔ روحانی گلدستہ میں ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں آپ کے ہمارے ہم سب کے پسندیدہ حضرت علامہ مفتی محمد شاہد مدنی صاحب۔ اور مفتی صاحب یہ بتائیں، کچھ لوگوں کو یہ پسند ہوتا ہے کہ ان کی کوئی تعریف کرتا رہے، یا وہ خود اشارتاً یا کھل کر اپنی گفتگو میں اپنی ہی تعریف کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کو خود پسندی کے بارے میں کیا کہتے ہیں ہمارے اولیاء کرام، تصوف والے ہمارے جو لوگ ہیں جو قرب الہی رکھتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ خانقاہی نظام میں اسے کس طرح سے دیکھا جاتا ہے خود پسندی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باطنی مہلک امراض میں سے ایک مرض عجب پسندی اور خود پسندی ہے، اور یہ اتنا خطرناک ہے کہ بعض اوقات برسا برس کی ریاضت کو برباد کروا دیتی ہے۔ یعنی میں اپنے آپ کو، اپنی تعریف کو سننا چاہنا، اپنی تعریف کو عام کرنا، اور یہ وبا آج ہمارے معاشرے میں، ہمارے مذہبی طبقے میں بہت زیادہ ہے۔ صوفیہ میں ایک طبقہ گزرا ہے ملامتی گروہ، جنہیں فرقہ ملامتیہ کہا جاتا تھا۔ یہ صوفیہ کا وہ طبقہ تھا جس کا آغاز حضرت ذوالنون مصری رحمہ اللہ سے ہوا، کہ جو باقاعدہ طور پر عوام الناس میں کوئی ایسا کام کیا کرتے تھے کہ جس کی وجہ سے عوام انہیں ملامت کرے، تاکہ ان کا جو ولی ہونا ہے وہ چھپا رہے اور وہ لوگوں کے درمیان جو ہے ظاہری عزت نہ پائیں اور اللہ کو خوش کر دیں۔ یہ طبقہ کیا کرتا تھا؟ ایسے شرعی ہیلے، مثال کے طور پر مسافر اگر کوئی شخص ہے تو اس پر رخصت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، تو یہ مسافر ہوا کرتے تھے، حالت سفر میں ہوتے تھے، کسی دوسرے علاقے میں جاتے تھے، اور وہاں پر جا کر بازار میں کھانا اور پینا شروع کر دیتے۔ اب بازار میں رمضان کے مہینے میں کوئی شخص کھڑا کھا پی رہا ہو تو لوگ اسے کیا کہتے ہیں؟ تو اب وہ دیکھنے والے کہتے ہیں بھائی تم بازار میں سرے عام کھا رہے ہو، یہ کوئی جواب نہ دیتے۔ اب شرعی طور پر ان کے لیے رخصت بھی تھی، چونکہ یہ مسافر ہے، کھا پی سکتے ہیں، اور لوگوں نے بھی برا جانا تو لوگوں کی توجہ ہٹا دیا کرتے تھے۔ تو یہ عجب پسندی اور خود پسندی بڑا مہلک مرض ہے۔ میں ایک چھوٹا سا واقعہ ذکر کروں بایزید بستامی رحمہ اللہ کے بارے میں، کہ آپ گزر رہے تھے جنگل سے، تو ایک بڑھیا عورت سر پر آٹا رکھے جا رہی تھی۔ تو اس نے آپ کو کہا کہ بھئی یہ آٹا میرے گھر تک پہنچا دو۔ تو آپ رحمہ اللہ نے شیر کو اشارہ کیا کہ ادھر آؤ۔ شیر آ گیا، وہ آٹا لیا، شیر پر رکھ دیا اور کہا جائیے یہ آپ کے گھر تک شیر آٹا پہنچائے گا۔ وہ بڑھیا بھی بڑی بے نیاز تھی، وہ بھی جانے لگی۔ تو آپ نے آواز دے کر کہا کہ بڑھیا جا تو رہی ہو، یہ بتاؤ کہ جب لوگ تم سے پوچھیں گے کہ تمہارا آٹا شیر لے کر آ رہا ہے تو تم کیا کہو گی؟ تو اس بڑھیا جو دانا تھیں بڑا خوبصورت جواب دیا۔ اس نے کہا کہ میں انہیں بتاؤں گی کہ ایک خود نما متکبر شخص نے اس شیر کو آٹا پہنچانے کے لیے میرے گھر تک بھیجا۔ تو آپ حیران ہو گئے۔ آپ نے کہا تم مجھے جو ہے وہ متکبر کہہ رہی ہو، خود نما کہہ رہی ہو؟ تو کہا اور کیا کہوں؟ بلکہ کہا ایک ظالم خود نما شخص نے۔ تو کہا مجھے ظالم کہہ رہی ہو؟ تو اس نے کہا اور کیا کہوں؟ اللہ نے تمہیں مکلف کیا کہ میری مدد کرو، اور تم نے اپنا بوجھ ایک بے زبان جانور پہ ڈال دیا۔ چونکہ اسے تو مکلف نہیں کیا گیا کہ میری مدد کرے، انسان تو تم ہو، تو یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے؟ کہا خود نما کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ تمہیں اپنی تعریف سننا پسند ہے، کہ لوگ پوچھیں گے تو تم کیا کہو گی؟ تم نے مجھے اس لیے کہا نا، تو میں یہ کہوں گی کہ ایک ظالم خود نما شخص سے ملاقات ہوئی تھی۔ بایزید بستامی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بس اس واقعے نے میری زندگی کو یوں بدلا کہ اس کے بعد میں نے کرامت کو ظاہر نہیں کیا۔ اور یہ ایک بہت بڑا مقام ہوتا ہے کہ بندہ شرف رکھتا ہو، مقام رکھتا ہو، لیکن اپنے دل میں عاجزی رکھے۔ اس وبا نے ہمارے مذہبی طبقے کو بڑا برباد کیا۔ بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے ایسی صوفیانہ گفتگو کریں گے جس کی انتہا نہیں ہے، لیکن ان کے عمل کو دیکھا جائے تو عملی طور پر خود نمائی پسند ہوتی ہے، کسی اور کی عزت جو ہے وہ ہضم نہیں ہوتی۔ تو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں عجب پسندی اور خود نمائی سے بچائے، پھر انشاءاللہ ذوق عبادت، شوق عبادت اور ریاضت اور جو مجاہدات ہیں اس کے ثمرات ملیں گے۔ اور اگر خود پسندی اور خود نمائی آپ کی ذات میں موجود ہے
تو پھر ریاضات عبادات جو ہیں وہ کما حقہ آپ کے لیے نافع نہیں ہو سکیں گی۔ میں اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں اللہ مجھ گناہگار کو اور ہم تمام سننے والوں کو، ہمارے تمام سننے والوں کو اس مہلک مرض سے نجات عطا فرمائے۔ آج کا وظیفہ بتا دیجئے مفتی صاحب۔ جی آج کا وظیفہ ہے سورہ قریش لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف آخر تک۔ یہ سورہ مبارک اگر کوئی شخص شدید بیمار ہو جسے بخار آنا کہا جاتا ہے، اس مرض میں اگر 41 مرتبہ سورہ قریش پڑھ کر پانی پہ دم کر کے اسے پلا دی جائے تو یہ مجرب ہے کہ اس کا بخار چلا جاتا ہے، وہ مائل بس صحت ہو جاتا ہے۔ تو جیسے کوئی مرض لاحق ہو جائے یا کرونا جیسے ابھی چل رہا ہے، تو اس مرض میں بھی جو مریض ہیں انہیں سورہ قریش 41 مرتبہ روزانہ پانی پہ دم کر کے پلائیں تو انشاءاللہ الجلیل اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی صحت عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ کراچی اور اس کے مضافات میں انتہائی سحر کا وقت ہو گیا ہے، چلتے ہیں اذان فجر کی جانب۔ آپ سے ملاقات ہوگی اذان فجر یہاں سے لائیو دی جائے گی اور اس کے بعد انشاءاللہ محفل جاری رہے گی۔ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله یا محمد نور مجسم یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی یا محمد نور مجسم تیرا وصف بیان کس سے تیرا
بڑائی صلی اللہ تیری کون کرے گا بڑائی اس گرد سفر میں گم ہے اس گرد سفر میں گم ہے جبریل امی کی رسائی یا محمد نور مجسم یا محمد نور مجسم تو رئیس روز شفاعت تو رئیس روز شفاعت تو امیر لطف و عنایت نبی جی تو امیر لطف و عنایت ہے ادیب کو تجھ سے نسبت ہے ادیب کو تجھ سے نسبت یہ غلام ہے تو آقائی یا محمد نور مجسم یا محمد نور مجسم تیری ایک نظر کے طالب تیری ایک نظر کے طالب تیرے ایک سخن پر قربان نبی جی تیرے ایک سخن پر قربان یہ سب تیرے دیوانے ہم سب تیرے دیوانے ہم سب تیرے شیدائی یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی یا محمد نور مجسم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد القونين وثقلين محمد سيد القونين وثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم مولاي صلي وسلم دائما أبدا